اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى وارث آله ومدر كماله مرشدي سيدي وسيلتي محي الدين الغوث الأعظم واسع اللطف وبحر العلم مبارك وسلم بفضل زبان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ڈبوں کو تھوڑا ادھر پلٹاؤ، ادھر پلٹاؤ. الحمدللہ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید إلى النبي الحبيب الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کسی کا باریک رومال ہے تو دنیا ان آواز کھینچ رہا ہے. سنگل کونوں مکان کی کل اتنی ہی کائنات ہے. کونوں مکان کی کل اتنی ہی کائنات ہے اور نور نبی نہ ہو تو نہ دن ہے نہ رات ہے. کونوں مکان کی کل اتنی ہی کائنات ہے اور نور نبی نہ ہو تو نہ دن ہے نہ رات ہے. دو چار معجزے ہوں تو مانے بشر کوئی، دو چار معجزے ہوں تو مانے بشر کوئی. ساری حیات سلسلے معجزات ہے. ساری حیات سلسلے معجزات ہے. اور ایک سنت رسول بھی اب تک نہ مر سکی. ایک سنت رسول بھی اب تک نہ مر سکی. کیسی وفات، یہ تو مسلسل حیات ہے. ایک سنت رسول بھی اب تک نہ مر سکی. کیسی وفات، یہ تو مسلسل حیات ہے. ظاہر ہوا انا بشر مثلکم سے شوق. ظاہر انا بشر مثلکم سے شوق. پردے سے باہر آ کے بھی پردے میں ذات ہے. پردے سے باہر آ کے بھی پردے میں ذات ہے. آئیے آجا بھائی ذرا جا. بہت دور سے مٹھاس آ رہی تھی، مطلب کیسے آ رہی ہے. جناب پیر صاحب کوئی آقا ہو نہیں سکتا. جناب پیر صاحب کوئی آقا ہو نہیں سکتا. اور یہ وہ آقا ہے جس کا مثل پیدا ہو نہیں سکتا. یہ وہ آقا ہے جس کا مثل پیدا ہو نہیں سکتا. اور جناب پیر نے ذمہ لیا ہے پردہ پوشی کا. جناب پیر نے ذمہ لیا ہے پردہ پوشی کا. غلام ان کا کسی صورت سے رسوا ہو نہیں سکتا. غلام ان کا کسی صورت سے رسوا ہو نہیں سکتا. اور قسم اللہ کی لاکھوں سہاروں کا سہارا ہے. قسم اللہ کی لاکھوں سہاروں کا سہارا ہے. غلام غوث اعظم بے سہارا ہو نہیں سکتا. غلام غوث اعظم بے سہارا ہو نہیں سکتا. یہ سب پہلے سے کر لینا تھا یار. اچھا
बारगाह रिसालत व आल रिसालत में एक बार बावाज़ बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश फरमा दे। स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए रब्बानीन, हाज़रीन जलसा, एक तो मैं थका हुआ हूं, दूसरा ये थका हुआ है। मैं बहुत कोशिश कर रहा था अपने मूड को बनाने की, मगर ये डिस्टर्बेंस जो है मुझे कहाँ ढूंढ के लाया भाई ये। मेरे दोस्तों, बरस के 12 महीने तकरीर करना पड़ता है। अगर यही सिस्टम रहा एक जलसे के बाद दूसरे जलसे में तो वाज करने के काबिल ही नहीं रहते। बहरहाल ये उलमाए कराम तशरीफ फरमाए, मैं तहे दिल से इनका मशकूर हूँ और इन लोगों की दुआएं चाहता हूँ। आप भी दुआ लीजिए, मैं भी दुआ लेता हूँ। और ये बम्बई की नगरी है भाई, यहाँ बड़े बड़े लोग आके बोल के जाते हैं। यहाँ पर जो है 20-20 भी होता, 50-50 भी होता, वनडे भी बहुत होते हैं यहाँ पर। लेकिन मैं कोशिश ये करूंगा कि कुछ बुनियादी अकीदे के मुताल्लिक बातें आपको बताऊं। होता ये है कि आप आए और चले गए, मैं बोला हवा में बोला और कह शांके राना यहाँ बुलंदियां आए ठेकम फाकी। बड़ी अजीब अजीब तकरीरें यहाँ पर होती है। मैं खुद 50 साल से बॉम्बे आता हूँ। अब यहाँ से उठ के लोग गए जलसे में, कैसी रही हजरत की? तो अरे क्या बोले भाई, वाह हंगामा था। बोले क्या वो नहीं मालूम, वो नहीं मालूम, नारे लगा के आ गए। नतीजा ये है कि हमारे पूरे जलसे ऐसे ही हो रहे हैं। जो फिक्र देना चाहिए, तो मकसद बताना चाहिए कि तुम्हारे आने का मकसद क्या है और तुम क्या सीख के जाएं। आज चौराहे पे सवाल होता है, जवानी से बुढ़ापे तक जलसा सुन लेते हैं, मगर कोई चाय खाने पे सवाल करा तो जवाब देने के कंडीशन में नहीं रहते। तो आज मैं कुछ एतराजात के जवाब सिखा दे के चले जाता हूं। चौराहे पे सवाल, चौराहे पे जवाब। अगर आपका हौसला सलामत रहे। मेरे दोस्तों, अभी 12वीं शरीफ खत्म हुई, 11वीं शरीफ आ गई। अब ये 12 के बाद 11 में रखा। रबी अव्वल के बाद रबी सानी का महीना मैंने तो नहीं बनाया ना। ये लोग पूछते ये 11वीं कहां से आ गई, तो बोला 12वीं के बाद ही 11वीं। 12वीं में नाना का जिक्र होता रहा और 11वीं में नवासे का जिक्र होता रहा। ये खुदा का मुंतखब महीना है। 12वीं के पीछे ही 11वीं। और जिनका हम जिक्र करते हैं, गौसुल आजम का जो जश्न गौसे आजम मनाया जा रहा है, और बड़े पीर का मामला ही अलग है मेरे दोस्तों। ये 11वीं कहां से? तो गौसे आजम पैदा होते ही 11वीं का कॉन्सेप्ट तस्वुर शुरू हो गया। गौसे आजम पैदा हुए 29 को, 29 शाबान को पैदा हुए। पिराने पीर की विलादत 29 शाबान को है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया रजब मेरा महीना है, रजब अल्लाह का महीना है। हुजूर ने फरमाया रजब शहरुल्लाह, अल्लाह का महीना है। और शाबान और शहरी, शाबान मेरा महीना है और रमजान मोमिनीन का महीना है। और गौसे आजम तशरीफ लाए तो ना रजब में आए ना रमजान में आए, रसूलुल्लाह के महीने में तशरीफ लाए। और गौसे आजम की विलादत है 29 शाबान। 2 और 9 को मिला दो तो 11, 9 और 2 को मिला दो, जमा कर दो तो 11। बड़े पीर पैदा होते ही 11 का अदद शुरू हुआ। और फिर ये भी 2 और 9 का मसला अलग है।
دو کو ادھر کر دو، 9 کو ادھر کر دو تو 92 عدد بنتا ہے، اور 92 محمد کا عدد بنتا ہے۔ اور غوث اعظم پیرانے پیر فرماتے ہیں کہ باللہ ھذا وجود جدی لا وجود عبد القادر، لوگوں جو تم مجھے دیکھ رہے ہو یہ عبد القادر کا وجود نہیں ہے، یہ تو محمد رسول اللہ کا وجود ہے۔ تو آج تھوڑی دیر آپ کی ہماری گفتگو ہوگی تصور ولایت۔ مسلمانوں میں 72 فرقے ہیں۔ قدیم فرقوں میں جو فرقے چلے آتے ہیں وہ شیعہ ہیں، اس کے بعد خوارج ہیں، خارجی ہیں۔ شیعہ تو اپنی جگہ ہیں، ان کی بھی برانچز ہیں۔ شیعوں میں جو ہے اثنا عشری ہے، بورے ہیں، خوجے ہیں، داؤدی ہیں، سلیمانی ہیں، یہ برانچز ہیں ان کی۔ ایسے ہی خارجیوں میں بھی برانچز ہیں۔ اصل ان کی خارجیت مین ہے، اس کے برانچز بنتے چلے گئے، اور آج کل زیادہ زور خارجیت کا ہو رہا ہے، پھیلتے جا رہے ہیں نئے نئے انداز میں، نئی نئی جماعتوں کے نام سے۔ اس ساری جماعتیں عبادتوں میں متفق ہیں، عبادتوں میں کسی کو جھگڑا نہیں ہے، رمضان کے روزوں میں کسی کو جھگڑا نہیں ہے، نماز میں کسی کو جھگڑا نہیں ہے، زکوٰۃ میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، پھر الگ کہاں ہوئے؟ یہ الگ کہاں ہوئے؟ میرے دوستو، ہر جماعت میں بڑے بڑے دعوے دار متقی پرہیزگار پیدا ہوئے، محدثین پیدا ہوئے، مفسرین پیدا ہوئے، مجتہدین پیدا ہوئے، آیت اللہ پیدا ہوئے، نہ جانے کون کون پیدا ہوئے، مگر کسی کے پاس ولایت کا تصور نہیں ہے، ولی اللہ کا تصور نہیں ہے۔ اور 1400 سال سے یہی ایک جماعت ہے جس کے پاس ولایت کا تصور ہے۔ اہل سنت والجماعت ایک جماعت ایسی ہے کہ جن کے پاس یہ مرتے مر جاتے ہیں، کسی ملا کو ولی نہیں بولتے۔ بہت بڑے تھے، مفکر تھے، محدث تھے، بڑے مصنف تھے، رائٹر تھے، جماعت کے بانی تھے، جو چاہے بولو، مگر اللہ نے ان کی زبانوں پہ بریک لگا دیا، کسی کو ولی نہیں بول سکتی ہے۔ اور اہل سنت والجماعت میں جو ہے چھوٹتے ہی کسی کی تعریف کرے، ارے کیا آدمی تھے بھائی، ولی تھے، تعریف کے ساتھ ہی ولی تھے۔ اب یہ ہمارے پاس جو تصور ولایت اس لیے ہے کہ 1400 سالہ تاریخ میں کسی بھی جماعت میں ولی نہیں ہے، کسی بھی جماعت میں اللہ کا ولی نہیں ہے۔ ارے جھوٹوں کو تم دوست نہیں بناتے تو اللہ کہاں سے بنائے گا؟ یہ تو سچوں کا مذہب ہے۔ اب اگر کوئی جماعتی بدعقیدہ تم سے پوچھے کہ تمہارے حق پہ ہونے کا ثبوت کیا ہے، تم لوگ سچے ہیں، ہوٹل پہ آدھی پیالی چائے پہ پوچھ رہا، چوراہے پہ پوچھ رہا، آپ لوگ سچے ہیں، اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو بڑے دلائل مت دینا، اس کے کان میں پوچھ لینا، تیرے پاس غوث پاک ہیں، تیرے پاس غریب نواز ہے، تیرے پاس حاجی علی ہیں، تیرے پاس مخدوم ماہیمی ہیں۔ بولا ہمارے پاس یہ لوگ نہیں ہیں، تو بولے یہ سب ہماری جماعت میں ہیں، یہ سب ہماری جماعت میں ہے۔ تو یاد رکھنا، کسی جماعت میں جب ولی پیدا نہیں ہوتا تو وہ مذہب سچا نہیں ہوتا۔ اور یہ مذہب اہل سنت والجماعت اتنا سچا ہے کہ 1400 سال سے اسی جماعت میں اللہ کے ولی پیدا ہو رہے ہیں۔ اور یہ بھی کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے۔ دیکھو کچھ تو چیزیں ایسی ہوتی ہیں، میں بولا میں عام فہم انداز میں تقریر کروں گا، لمبی چوڑی ہانکوں گا نہیں، کچھ ایسی باتیں بتاؤں گا جو تمہارے دل و دماغ میں اترے۔ اب تم اگر یہ توقع رکھ رہے کہ بھائی اتنی بڑی باڈی، اونچے اونچے تعارف ہوا، حضرت بھی بہت اونچی اونچی بولیں گے، میں اونچی نہیں بولوں گا، تمہارے دل و دماغ میں اتاروں گا، تاکہ میرا آنے کا مقصد اور یہ بچوں کے جلسے کرانے کا مقصد بھی پورا ہو جائے۔ ایک تو بڑا اللہ کا احسان یہ ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اپنے رسول کی امت میں پیدا کیا۔
نہ ہم نے خواہش کی، نہ ہم نے دعا کی. یہ کرم الہی ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا، اور ان کی امت میں پیدا کیا جن کی امت میں پیدا ہونے کی آرزو پیغمبروں نے کی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے مولا رب العالمین بنی اسرائیل کا نبی مت بنا، تیرے محبوب کا امتی بنا. تو موسیٰ علیہ السلام دعا کر کے نہیں پیدا ہوئے، ہم بغیر دعا کے پیدا ہو گئے. تو سب سے بڑا ہم پہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم امت محمدی میں پیدا ہوئے. اور دوسرا بڑا اللہ کا احسان، اللہ قادر مطلق ہے. کسی شیعہ میں پیدا کر دیتا، کسی بورے جماعت میں پیدا کر دیتا، کسی جماعت کے گھر میں پیدا کر دیتا، جماعتی کے گھر میں پیدا کر دیتا. 72 فرقے ہیں، کسی فرقے والے کے گھر میں ہم کو پیدا کر دیتا. مگر اللہ نے یہ 72 فرقوں میں ہم کو پیدا نہیں کیا. یہ بڑا کرم ہے پروردگار کا. اللہ نے ہم کو اس جماعت میں پیدا کیا جس جماعت میں غوث اعظم کو پیدا کیا، جس جماعت میں غریب نواز کو پیدا کیا، جس جماعت میں مخدوم ماہیمی کو پیدا کیا. تو ہماری جماعت کوئی چوراہے کے ملا کی جماعت نہیں ہے، اللہ کے ولیوں کی جماعت ہے. یہ کرم ہے. اس لیے اہل سنت والجماعت کی قدر کرو، یہ جماعت کی قدر کرو، کیونکہ یہ بن مانگے ہم پیدا ہوئے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ تصور ولایت کا اس جماعت سے ہٹ کے تم کو کہیں نہیں ملے گا. اچھا، سنیوں کو ولی کی بہت ضرورت ہے. بغیر ولی کے، بغیر مرشد کے ان کا تو کام ہی نہیں چلتا. ان کو ولی بھی ہونا، مرشد بھی ہونا، پیر بھی ہونا، ولی بھی ہونا. جس کو دیکھو کہیں نہ کہیں وابستہ ہے، کسی نہ کسی پیر کے دامن سے وابستہ ہے. یہ الگ ہے کہ زمانے کے حالات اتنے بدل گئے، اب پیر کی جگہ منگل چہارشنبہ بھی آ رہے ہیں. مگر کہیں نہ کہیں کانسیپٹ پیری کا تو ہے، دامن سے وابستگی ہے. اور سب کو غوث اعظم کا دامن پکڑنا ہے. چاہے کسی جگہ سے بھی جاؤ، پہنچنا تو ہیڈ کوارٹر پہ ہی ہے. سب دامن غوث اعظم کا دے کے تم کو. لیکن اہل سنت والجماعت میں ایک کمزوری ہے کہ ان کو ولی ہونا، جمعرات کو ہونا، جمعے کو ہونا، بقرعید میں چلے، رمضان میں چلے. اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو گاڑنے کو گئے تو گڑنے کو آتے. اور اہل سنت والجماعت کا یہ عالم ہے کہ بار بار دوڑ کے چلے جاتے اولیاء اللہ کے پاس. اور پھر تصور ہے، میں آپ کو بتاؤں، بیچ میں ایک بات یاد آ گئی. میں نے مدراس میں تقریر کر رہا تھا، ایک چھٹی آ گئی میرے پاس. حالانکہ میں چھٹیاں وٹیاں لیتا نہیں، مگر وہ بہت بڑے پروفیسر تھے، ڈاکٹر، انہوں نے چھٹی دے دی مجھے. تو اس میں ایک صاحب لکھے تھے، اب جماعت کا نام نہیں بتا دوں گا، آج کل بہت زوروں پہ وہ جماعت. انہیں لکھا کہ مولانا سنا ہے اجمیر میں معین الدین اجمیری کے بعد جنت کا دروازہ ہے، اور وہ جنت کا دروازہ کھلتا ہے اور لوگ وہ جنت کے دروازے میں جاتے آتے ہیں. یہ کفر و شرک کب تک پھیلاتے ہیں مولانا؟ یہ کفر و شرک کب تک پھیلائیں گے؟ جنت کا دروازہ بنا لیے، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، بات کی جائے رہے. بولے کیا مذاق ہے؟ بولے چھٹی پڑا. اللہ بھائی، صاحب کوئی چھٹی لکھے جلسے میں سے، مجھے نہیں معلوم ان کو تکلیف کیا ہو رہی ہے. خواجہ اعظم غریب نواز کے آستانے پہ جنت کا دروازہ ہے، لوگ کہتے ہیں جنتی دروازہ ہے، مگر یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ جنت کا دروازہ کیسے ہوتا، کہاں سے آیا یہ جنت کا دروازہ، یہ کیسے ہو گیا جنت کا دروازہ. ان کو تکلیف ہے. بھلا بھائی، آپ تو بڑے نیک آدمی ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، ماشاءاللہ جماعتوں میں جا کے نمازی بھی ہو گئے، کئی بار حج بھی کر لیے، آپ بہت بڑے متقی پرہیزگار ہیں. مگر آپ جو گاؤں سے آئے تھے، وہاں کا ماحول اسلامی نہیں تھا. آپ کی ماں جو ہے کھیتوں میں کام کرتی تھی، مزدوری پیشہ تھی. اب آپ کی ماں جو ہے نہ نمازی ہے، نہ متقی ہے، نہ پرہیزگار ہے. آپ تو بہت بڑے متقی پرہیزگار ہیں، آپ کی جنت کہاں ہے؟
جیسے متقی پرہیزگار کی جنت کہاں ہے؟ تو جواب دیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے۔ ملا ارے عقل کے اندھے، پوری جنت کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، خواجہ کے بعد دروازہ ہے تو بحث کیسی کر رہا ہے؟ سنو میں تو یہ تو اس کو منہ توڑ جواب دیا، مگر قرآن سے ثابت ہے۔ بیچ میں تمہاری معلومات کے لیے میں بتا دوں، ہمارا جو سفر ہے، یہ جو ہم آج آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس عالم میں آنے سے پہلے کہاں تھے؟ عالم ارواح میں تھے۔ کہاں تھے؟ عالم ارواح میں تھے۔ وہاں جسم نہیں تھا، وہاں روحیں جمع تھی۔ اللہ جمع کس کو کرا؟ جسموں کو، روحوں کو، سب کو جمع کرا، اور جمع کر کے رب العالمین نے کہا کہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا قالوا بلی، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ اللہ بولا، سنے کون؟ بولو، ارواح، روح تھی، جسم نہیں تھا۔ تو پتہ چلا کہ سننے کے لیے جسم کی ضرورت نہیں ہے، روح سنتی ہے، روح دیکھتی ہے، روح بولتی ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں خبر میں کیا ہے؟ ابے جسم ہو یا نہ ہو، روح تو ہے، اور روح کے لیے جسم کی ضرورت نہیں ہے۔ بغیر جسم کے روح وہاں بھی سنی، اور بغیر جسم کے خبر میں بھی سنی۔ روح کا تو کنیکشن ہے نا بھائی۔ حقیقت یہ ہے میرے دوستو، اولیاء اللہ کے آستانوں پہ تم کو آنے کے بعد فلسفہ روح معلوم ہوتا ہے۔ اصل میں لوگ اسی باڈی کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں۔ یہ باڈی تو سڑنے کرنے والی چیز ہے۔ ایک صاحب بولے قبرستان میں جو اولیاء اللہ ہیں یا درگاہوں میں اندر ہیں کیا؟ ہیں؟ بولا ہے، اندر ہیں۔ ارے کیا رہتے مولانا؟ 500 سال میں رہتے، پھر کیا ہوتا بھائی؟ ارے ہڈی بھی نہیں ہوں گی، بولے ہڈیاں بھی نہیں رہتے 500 سال میں، فزیکلی طور پہ گل جاتے، سڑ جاتے، ختم ہو جاتے۔ کہاں رہتے؟ مٹی کے اندر، گاڑنے کے بعد رہتے کیا؟ بولا بھائی اگر تیری یہ فلسفی تھیوری کو قبول کر لے کہ جو زمین میں گاڑ دیے ختم ہو جاتی، تو کھاتا کیا؟ کیا کھاتا؟ بولے اناج کھاتا۔ کہاں سے آتا یہ اناج؟ کہاں سے آتا؟ بولے زمین میں گاڑنے کے بعد نکلتا۔ اگر انہیں سڑ گیا تو کھاتا کیا؟ یہ اناج کا دانہ اگر سڑ جاتا تو کھاتا کیا؟ ارے عقل کے اندھے، جب اللہ نے زمین میں دانے کو سڑنے نہیں دیا تو اپنے محبوبوں کو کیسے سڑنے دے گا؟ اور ایک بار یاد رکھنا، وہ دانا سڑتا جو پہلے سے مار کھایا ہوا ہوتا ہے، جو پہلے سے خراب ہے۔ اچھا یہ خود بھی سڑتا، بعد والے کو بھی سڑا تھا۔ یاد رکھنا، میں نے کہا نا بہت آسان زبان میں تقریر کروں گا تاکہ تمہارے دل و دماغ میں آ جائے۔ اصل میں روحانیت سے لوگ دور ہو گئے۔ پہلے اللہ کے ولیوں کے آستانے پہ رہتے تھے، بزرگوں سے تعلق رہتا تھا، ان کی روح تزکیہ ہوتا تھا۔ لیکن اب ہر آدمی جو ہے جسم کو ہی سب کچھ سمجھ رہا، باڈی کو سب کچھ سمجھ رہا ہے۔ اور تصوف میں اللہ کے ولیوں کی تعلیمات میں جسم کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اصل میں ہے روح۔ روح۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، یہ جو میں بول رہا ہوں، میں کون ہوں؟ میں سن رہا ہوں، میں بول رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، یہ میں کون ہے؟ مسجد میں نماز ہو رہی تھی عشاء کی، عبد الرحمان صاحب، حاجی عبد الرحمان کو ہے تو معاف کرو، میں ایگزامپل دے رہا ہوں۔ حاجی عبد الرحمان صاحب مسجد سے گھر کو گئے، ہارٹ اٹیک ہوا، ختم ہو گئے۔
ابھی لوگ سنتی پڑھ رہے تھے، مولانا فاروق وغیرہ سنتی پڑھ رہے تھے، مولانا عبد الرحمان کا انتقال ہو گیا، ارے ابھی گئے نا، ابھی گئے، بولے گھر کو گئے، ختم ہو گئے۔ اور یہ اچانک جو ہوتا نا، یہ حادثہ ہوتا، ایکسیڈنٹلی جو موت ہوتی ہے اس کی بڑی تکلیف ہوتی ہے، اچانک۔ اور جتنے اچانک ہوتے بڑے خطرناک ہوتے۔ مسجد میں کھڑے ہوئے ہیں دوستوں، صاحبوں، بزرگوں، تھوڑی دین کی بات سنیے، پلٹ کے دیکھے کون ہے بھئی ہے؟ تو بولے ٹھیلے پہ پیاز بیچتا تھا، اب مسجد میں کھڑا ہو گیا، دوستوں صاحبوں کو دین کی بات سنو، تو بولا یہ کون ہے؟ تو بولے مولانا اچانک، یہ اچانک ہے۔ تو اچانک جو ہوتا ہے وہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے۔ اب عبد الرحمان صاحب کا انتقال ہو گیا، مولانا فاروق وغیرہ سب مل کے چلے۔ اب یہ دنیا میں ایک نصیحت آمیز تم کو بات بتا رہا ہوں کہ آج بھی دنیا میں بٹے بازی، ان کو ڈبایا، ان کو ڈبایا، ان کا کھا گیا، ان کا کھا گیا، سمجھ رہا ہے دنیا میں بہت مزے میں ہوں، لیکن کس کے لیے کمایا؟ یہ اولاد کے لیے۔ اب یہ اولاد کا ڈرامہ دیکھیے آپ۔ جیسے ہی اطلاع ملی عبد الرحمان کا انتقال ہوا، گھر میں گئے تو کہا ہے ڈرائنگ روم جو ان کا روم تھا، چارپائی پہ اینک لگائے ہوئے، ٹوپی پہنے، کرتا ورتا پہن کے لیٹے ہوئے۔ مولانا فاروق گئے تو عبد الرحمان صاحب کے بابا عبد الرحیم صاحب باہر آئے، آگے مولانا فاروق کو لپٹ کے بولے فاروق صاحب، عبد الرحمان چلا گیا، عبد الرحمان چلا گیا۔ انہوں بولے صبر کیجئے، صبر کیجئے۔ میں جھانک کے دیکھا تو عبد الرحمان تو لیٹا ہوا ہے پلنگ پہ، تو عبد الرحمان لیٹا ہوا ہے، تو گیا کون؟ عبد الرحمان چلا گیا، عبد الرحمان چلا گیا۔ بیٹا آگے بول رہا بابا چلے گئے، بھائی بول رہا بھائی چلے گئے، گئے کہاں؟ وہ تو لیٹے گئے ہیں۔ اگر باڈی کا نام عبد الرحمان ہے، بدن کا نام عبد الرحمان ہے، تو بدن تو موجود ہے، بدن تو موجود ہے، گیا کون؟ اور نام عبد الرحمان کس کا ہے؟ تو پتا چلا کہ باڈی کا نام عبد الرحمان نہیں ہے، روح کا نام عبد الرحمان ہے، روح کا نام عبد الرحمان ہے۔ روح چلی گئی، آنکھ ہے دیکھتا نہیں، کان ہے سنتا نہیں، منہ ہے بولتا نہیں، کیونکہ روح بولتی تھی، منہ آلہ تھا، روح سنتی تھی، کان آلہ تھا۔ اب روح کا کام ہے سننا، اور روح کے لیے جسم کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور میں نے تو دیکھا ہے میرے دوستوں، جو لوگ باپ بیٹ اولاد کے لیے دنیا بھر کی بٹے بازی کرتے ہیں، کیسے کیسے انداز میں روپیہ کماتے ہیں، مگر وہ اولاد کا عالم یہ ہے، بابا مر گئے، اندر سے آ کے لپٹ کے رو رہا، رو کے بول رہا، کیا بولتے ہیں ڈولا کھٹیا بولتے ہیں نا، جنازہ جو آتا، ہاں جنازہ، مولانا کو لپٹ کے فاروق کو رو رہا، بابا چلے گئے، بابا چلے گئے۔ اس کے بعد پوچھ رہا جنازہ آیا، جنازہ آیا۔ اس کے بعد دوسرے آئے تو لپٹ کے رو رہا، بابا چلے گئے، خبر خود گئی۔ ابے رو بھی رہا ہے، جلدی بھی ہے۔ میں نے کہا ارے بھائی، یہ بلڈنگ تیرے باپ کی ہے، پیسہ تیرے باپ نے کمایا ہے، ایک دو چار دن رہنے دے، دو چار دن رہنے دے، جلدی کہیں کی کر رہا ہے بھی جانے کے بعد سے؟ بولے دو چار دن رکھوں، دو چار دن؟ بولے رہنے دے بھائی، تیری بلڈنگ ہے پوری تیرے باپ کی ہے، کمایا انہیں، اس کو رہنے دے۔ بولے انہیں رہ گیا تو ہم کو باہر جانا پڑتا۔ بولا حضرت بے جان اگر گھر میں رکھوں تو گھر کی فضا خراب ہو جائے گی، بے جان جب گھر میں ہو تو گھر کی فضا خراب ہو جائے گی۔ تو میں نے ہاتھ پکڑ کے کہا عقل کے اندھے، جب بے جان گھر میں رہتا ہے تو گھر کی فضا خراب ہوتی ہے، اور جب بے ایمان گھر میں رہتا ہے تو ایمان کی فضا خراب ہوتی ہے۔ جب بے جان کو نکالنا سیکھا ہو تو بے ایمان کو بھی نکالنا سیکھ۔ بڑے ناٹکاں ہوتے ہیں، جنازہ آ گیا، تختے پہ ڈال کے نیلا رہی، گر جا رہا، با میں بھی چلتا ہوں، با میں بھی چلتا ہوں، با میں بھی چلتا ہوں، نہلانے نہیں دے رہا، جنازے کو لٹک جا رہا، با میں بھی چلتا ہوں، قبر میں مٹی ڈالنے نہیں دے رہا، با میں بھی چلتا ہوں۔ یہ صبح سے میں دیکھ رہا تھا، بابا چلتا ہوں چلتا ہوں چلتا ہوں، بولا مٹی روکو، اس کو ڈالو، اس کو ڈالو اندر۔ پلٹ گیا، بولا کیا حضرت؟ بولے میں صبح سے بولا نا بابا چلتا ہوں چلتا ہوں، باپ کے ساتھ جا،
تو بولا یہ تو سب اوپر کے بات ہیں، اندر کون جاتے؟ خدا کی قسم اس اولاد کے لیے دنیا کی بٹے بازی کی جو خبر تک ساتھ نہ دے سکے، جو تمہارے خبر میں کام نہ آ سکے. اور اہل سنت والجماعت کے علماء تم کو اس رشتے کی طرف بلاتے ہیں جب سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں وہی ایک سہارا کام آتا ہے. نبی کی غلامی، نبی کی محبت کا رشتہ ہے، جب سب چھوڑ کے جاتے ہیں تو آقا کی دستگیری کام آتی ہے. اگر یہ رشتے کو تم مضبوط کر لو تو تمہاری زندگی بھی سدھر جائے، تمہاری آخرت بھی سدھر جائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہمارا جو سفر ہے مستقل سفر پہ جائیں. آپ کی ہماری کتنے سال کی ملاقات ہے؟ 30-35 سال کی. ہاں 35 سال پہلے کیسے تھے انہوں؟ میں بھی کیسا تھا. مگر یہ 35 سال میں کتنا سفر ہوا، باڈی کتنی چینج ہوئی. یہ سفر برابر جاری ہے. 50 سال کے آدمی کو فوٹو اس کے 1 سال کی بتا دو تو خود نہ پہچانے. 50 سال میں یہ سفر کرتا رہا. ایک سفر وہ ہے جو ہم عالم ارواح سے یہاں آئے، عالم جسم میں آئے. عالم جسم سے آنے کے بعد جب ہماری روح نکلی تو کہاں جائے گی؟ عالم جسم سے ہماری روح الگ ہوئی. آنے سے پہلے عالم ارواح میں تھی، پھر یہ روح ہمارے جسم میں آئی، پھر یہ روح نکلی تو کہاں ہے اس کا ٹھکانہ؟ تو اس کو کہتے ہیں عالم برزخ. کیا بولتے ہیں؟ عالم برزخ. اور برزخ وہ ایک راز الہی ہے، چاہے قبر ہو، چاہے جل کے مرے، چاہے سمندر میں ڈوب کے مرے، وہ برزخ ہے، قبر وہی ہے اس کی. اب اللہ رب تبارک و تعالیٰ، اب میں بات بتا رہا تھا کہ بھئی خواجہ کے مزار میں جنت کا دروازہ کیسے ہے، تو جنت کے دروازے کی بحث کر رہا. اب قرآن کیا کہتا ہے سن. اللہ رب تبارک و تعالیٰ قرآن میں اپنے مقربین کو کیا کہتا ہے، اپنے محبوبوں کے بارے میں کیا کہتا ہے وہ سنو. اللہ فرماتا ہے کہ فَإِمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر مرنے والا اللہ کا محبوب ہے، مرنے والا اللہ کا محبوب بندہ ہے، وَإِمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ روحٌ و ریحانٌ و جنت النعیم، اس کی قبر میں سکون ہی سکون ہے. اس کی قبر میں سکون ہی سکون ہے، اور اس کی قبر میں باغ ہی باغ ہے، اور اس کی قبر جنت نعیم ہے. تو خواجہ کے مزار پہ دروازہ دیکھ رہا ہے، خواجہ کا مزار خود جنت نعیم ہے. اس لیے اللہ کے ولیوں کے آستانے پہ بڑا سکون ہوتا ہے. کیا کے لیے سکون ہوتا ہے؟ اندر سکون ہے. اللہ فرما رہا ہے رہون، اندر سکون ہے اور باغ ہی باغ ہے. اب میرے دوستو طبیعتوں کی بات ہے، بیماری بڑھ گئی تو ڈاکٹر بولتا ہے یہ کھولی میں بن کر کے کیا رکھے ہیں، تھوڑی کھلی فضا میں لے جاؤ، باغوں کی تفریح کراؤ تاکہ اس کی طبیعت میں بحالی آ جائے، اس کی طبیعت فریش ہو جائے. تو جب بیماری حد سے بڑھ کے کمزوری بڑھ جاتی ہے تو طبیعت کو بحال کرنا ہوتا ہے تو باغوں کی سیر کرتے ہیں. جب گناہوں سے ہم بوجھ تلے دب جاتے ہیں تو اپنی روح کو سکون پانے کے لیے اولیاء کے آستانوں پہ جاتے ہیں، مخدوم ماہینی کی چوکٹ پہ جاتے ہیں، حاجی علی کے پاس جاتے ہیں. کیوں؟ وہاں سکون ہی سکون ہے، وہاں سکون ہی سکون ہے اور جنت نعیم ہے، باغی باغ ہیں. تو عرض کر رہا تھا کہ ولایت کا تصور اہل سنت والجماعت کے پاس بہت زیادہ ہے. ولی ہونا ڈھونڈ ڈھونڈ کے جاتے، چن چن کے جاتے. اولیاء اللہ کا تصور ہے. اور برخلاف اس کے ہمارے سامنے دوسری جماعتیں ہیں، ان کے پاس ولایت کا تصور نہیں ہے. ان کو بولتے بھائی قرآن ہے یار، کتابیں ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، کہاں سے ولی، کدھر کا ولی؟ ہم کو تو کوئی ولی کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو تو نماز کافی ہے، کتاب کافی ہے، کلام اللہ پڑھ رہے ہیں، ہم کو نہ ولی چاہیے نہ ہم کو مرشد چاہیے. اور ہم کو ولی بھی ہونا مرشد بھی ہونا، اور سامنے والی جماعت کے بعد نہ ولی ہونا نہ مرشد ہونا. تو دونوں میں کیا فرق ہے وہ قرآن پاک سے سنو. اللہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. اللہ جب کسی کو گمراہ کر دیتا ہے، اللہ جب کسی کو
گمراہ کر دیتا ہے تو نہ اس کا کوئی ولی ہوتا ہے نہ مرشد ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ جس کو ہدایت پہ رکھنا چاہتا ہے اس کے پاس ولی بھی ہوتا ہے، مرشد بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ہدایت یافتہ جماعت ہے جن کے بعد ولیوں کا دامن بھی ہے۔ اور میرے دوستو ایک چیز یاد رکھیں، جب کبھی مصیبت ہوئی ولیوں کے پاس آئے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بھئی ولی بھی ہو پاور بھی نہ ہو، ولی ہو پاور نہ ہو، ولی کے ساتھ ہی پاور ہے۔ لفظ ولی کے ساتھ، اب یہ لوگ کہتے ہیں ولیوں کے پاس کچھ بھی پاور نہیں ہے تو انہیں ولی بھی نہیں ہے۔ ولی ہوگا پاور ہوگا، پاور بھی ہوگا اور اجازت دینے کی طاقت بھی ہوگی۔ صاحب ادھر دیکھ، تقریر میں کر رہا ہوں۔ لفظ ولی کے ساتھ میں تمہارے ذہن میں ڈال رہا ہوں کہ ولی کے ساتھ ہی پاور ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی ہے تو علم غیب ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی بھی ہو علم غیب بھی نہ ہو۔ نبی ہے، علم غیب ہے، رسول ہے، دینے کی طاقت ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول بھی ہو دینے کی طاقت بھی نہ ہو۔ ایسے ہی ولی بھی ہے اور پاور نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لفظ ولی کے ذاتی پاور ہے۔ مسجد میں نماز جنازہ آیا، مسجد میں جنازہ آیا، پوری پبلک کھڑے ہو گئی، امام صاحب 5 وقت کے، خطیب صاحب 5 وقت کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ آپ کو اجازت ہے کسی کی؟ پڑھا رہے ہیں آپ، لیکن پلٹ کے جب جنازے کے پاس آئے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں۔ کیا بول صاحب، میت کا ولی کون ہے؟ میت کا ولی کون ہے؟ تو پیچھے سے ایک صاحب بولے ارے پڑھائیے پڑھائیے، لائیں، ولی کی اجازت کی ضرورت ہے، ولی کی اجازت کی ضرورت ہے۔ ارے اتنے بڑے مولانا مفتی وقت آپ کو ایک جاہل کی اجازت کی ضرورت ہے؟ بولے وہ جاہل ہوگا یا کچھ ہوگا مگر اس کو پاور ہے اجازت دینے کا۔ ارے عقل کے اندو، مردے کے ولی کے پاس پاور ہے، مردے کے ولی کے پاس پاور ہے اور اللہ کے ولی کے پاس کچھ پاور نہیں ہے۔ لفظ ولی کے ساتھ ہی پاور ہے۔ لفظ ولی کے ساتھ ہی پاور آ جاتا ہے۔ حاجی صاحب نکاح پڑھا رہے ہیں، سب لوگ آگے بیٹھے ہوئے ہیں، بولے مداب خطبہ پڑھ دیجئے۔ بولے دلہن کا ولی کون ہے؟ دلہن کا ولی کون ہے؟ اب ایک داڑھی منڈا آگے والا جی بھائی اجازت ہے؟ ارے اتنے بڑے عالم یہ جاہل کی اجازت لے رہے ہیں۔ تو بولے نہیں، اس وقت تک میں نکاح نہیں پڑھا سکتا جب تک کہ ولی کی اجازت نہ ہو۔ تو کیا پتا چلا کہ لفظ ولی ہے تو پاور ہے، چاہے دلہن کا ولی ہو چاہے مردے کا ولی ہو، بغیر پاور کے ولی نہیں ہو سکتا۔ ارے جب ان کا ولی بغیر پاور کے نہیں ہو سکتا تو اس کا ولی بغیر پاور کے کیسے ہوگا؟ ولی کے ساتھ ہی پاور ہے۔ اب کچھ لوگوں کو بیماری ہے ڈائریکٹ، ہم تو ڈائریکٹ لیتے۔ کہاں سے لیتے بھائی ڈائریکٹ؟ کیا لیتے ڈائریکٹ؟ میرے دوستو میں تم کو اور ایگزامپل دے کے بتاتا ہوں، مثال۔ ماشاءاللہ یہ کافی لائٹ لگی ہوئی ہے نا، یہ لائٹ لگی ہوئی ہے، کہاں بنتی ہے؟ کہاں ہے پاور ہاؤس؟ بامبے میں کہاں سے سپلائی ہوتی؟ بامبے جہاں بھی ہو، پاور ہاؤس سے پاور بنا اور پاور بمبئی کو آ رہا ہے۔ جو پاور ہاؤس میں جو پاور بنتا ہے، جو مین اسٹریٹ ہے نا، جو شہر کے باہر جو بڑے بڑے تار 80 فٹ اونچے ہوتے ہیں، اس کے اندر 70,000 واٹ پاور ہوتا ہے۔ یہ مین تاروں میں 70,000 واٹ پاور ہوتا ہے
اور اس لیے یہ شہر کے باہر کھمبوں سے یہ تار سپلائی لائٹ سپلائی ہوتی ہے کرنٹ, اور ڈائریکٹ اگر کرنٹ شہر بمبئی کو آ جائے تو بمبئی جل کے خاک ہو جائے. شہر بمبئی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ ٹاٹا کا بنایا ہوا پاور ڈائریکٹ بمبئی والے لے لے. جب وہاں سے پاور چلا تو بیچ میں ایک سب اسٹیشن بنائے, لوڈ کی شفٹنگ کرے, لوڈ کو کم کرے, اور وہاں آگے اور ایک پاور اسٹیشن بنا, لوڈ کو شفٹ کرے. یہ لوڈ کی شفٹنگ ہوتے ہوتے محلے کے ٹرانسفارمر میں آیا, اور ٹرانسفارمر سے تمہارے گھر کو پہنچا تو 240 ہو گیا. تمہارے گھر تک پہنچا تو 240 ہو گیا. چلا تھا 70,000, گھر کو پہنچا 240 ہو گیا. کسی ترنگ خان میں دم ہے, مین اسٹریٹ کے تار سے ڈائریکٹ لے لے. یہ جو باہر تار جا رہے ہیں کسی میں دم ہے ڈائریکٹ لے لے. ارے عقل کے اندھے کافر و مشرک کے بنائے ہوئے پاور کو ڈائریکٹ نہیں لے سکتے تو وہ سپر پاور کو کیسے ڈائریکٹ لے لیں گے؟ یہ گناہگاروں کے پاور کو نہیں لے سکتے انسانوں کے. مگر جب پروردگار عالم نے اپنے پاور کو کائنات میں بھیجنا چاہا, اس سپر پاور نے چاہا کہ میرا پاور کائنات میں پھیلے, تو کس میں دم ہے کہ وہ ڈائریکٹ پاور کو لے لے؟ کس میں دم ہے کہ وہ ڈائریکٹ پاور کو لے لے؟ تو پروردگار نے مدینے میں سب سے بڑا اسٹیشن بنا دیا. رب العالمین نے مدینے میں سب سے بڑا اسٹیشن بنا دیا. اس پاور ہاؤس کا نام محمد رسول اللہ ہے. میرے محبوب میرے پاور کو تو لے لے. اب پاور کو آگے بڑھا تو میرے آقا نے 4 ٹرانسفارمر بنا دیے. ایک کا نام ابو بکر رکھ دیا, ایک کا نام عثمان رکھ دیا, ایک کا نام علی اول رکھ دیا, ایک کا نام علی رکھ دیا. اب جب پاور چلا تو بغداد میں اسٹیشن بنا تو عبد القادر بن گیا, اور ہندوستان میں پہنچا تو غریب نواز بن گیا. یہ پاور چلا. اب غوث اعظم کے بعد جو ہم جاتے ہیں اسی پاور ہاؤس سے پاور لینے جاتے ہیں. بڑے پیر کے بعد خواجہ کے بعد ان کا اپنا کچھ نہیں ہے. سپر پاور نے مدینے کو دیا اور مدینے والے نے ان کو عطا کیا ہے. اس لیے تو اولیاء اللہ, اب یہ ہمارے بزرگان دین مخدوم ماہی میں حاجی علی, یہ چھوٹے چھوٹے ٹرانسفارمر ہیں. اسی پاور ہاؤس کے یہ ٹرانسفارمر ہیں, اور یہاں سے محلوں میں لائٹ سپلائی ہو رہی ہے کرنٹ. مگر کچھ کو بیماری ہے ڈائریکٹ, ہم تو ڈائریکٹ لیں گے. مولانا فاروق کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا, چائے پیتے, فار ایگزامپل ایک دم کرنٹ ڈپارٹمنٹ والے لائٹ والے گھسے, گاڑی میں سے اترے, چائے پیتے بیٹھے میں. کیا ہے بھائی؟ میٹر دیکھنا ہے. میٹر دیکھنا ہے لائٹ والے. بولے دیکھ لو. آلے والے لے کے آئے تھے, لگا کے دیکھے, کرے, سب کرے, کر کے چلے گئے. اللہ پوچھا فاروق کون تھے؟ یہ وہ ڈپارٹمنٹ والے کرنٹ میٹر دیکھنے آئے تھے, چیک کرنے آئے تھے. ہم چائے پی کے باہر نکلے تو سامنے کے دروازے سے پولیس کی گاڑی میں ایک صاحب کو بٹھا رہے ہیں. چھوٹے بھائی کا پیجامہ, بڑے بھائی کا کرتا, اتنی بڑی داڑھی والے, ان کو پکڑ کے پولیس والے گاڑی میں بٹھا رہے ہیں. فاروق یہ اتنے بڑے متقی پرہیزگار آدمی کو پولیس والے کہاں لے جا رہے ہیں؟ نہیں معلوم حضرت, پوچھو. انہوں جا کے پوچھے, واپس آئے, بولا کیوں پکڑ کے لے جا رہے ہیں اس کو؟ تو میں نے ڈائریکٹ لے رہا تھا. بولے ڈائریکٹ لے رہا تھا. تو پتا چلا جو ڈائریکٹ لیتا ہے وہ چوری کا پاور ہوتا ہے, اور ہم ڈائریکٹ نہیں لیتے. اللہ نے جو ٹرانسفارمر بنائے اسی ٹرانسفارمر سے لیتے ہیں. تو اب بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم ڈائریکٹ والے نہیں ہیں, ہم تو اس کے بنائے ہوئے وسیلے سے لیتے ہیں. اللہ نے جو وسیلے بنایا اسی وسیلے سے اللہ سے لیتے ہیں. ہر وقت
गुनाहगारों की एक आदत रही है, जब मुसीबत हुई तो अल्लाह के वली याद आए। ये नहीं कि तुमको हमको याद आ रहे हैं, हर दौर में जब मुसीबत हो गई तो अल्लाह के वली याद आए। और वली से जो कनेक्शन है, औलिया अल्लाह से जो ताल्लुक है, वो रब्त और रिस्बत मजबूत होना चाहिए। खुदा की कसम, अपने वक्त के जलील कदर अल्लाह के वली हज़रत मालिक बिन दिनार रजी अल्लाह तआला अन्हु, एक सिरफिरा आ गया। और आज के जमाने में तो जो यहूदी ईसाई सवाल करते थे ना, अब ये लोग कर रहे हैं। और अजीब बात है, मीलाद शरीफ में झंडियां लगे, लाइट लगे, क्या हो रहा है, क्या हो रहा? अबे हर साल देख रहा, फिर पूछ रहा, हर साल देख रहा, फिर पूछ रहा क्या हो रहा। और अजीब ट्रेजेडी है, हिंदुस्तान का मुशरिक हिंदू नहीं पूछ रहा। किसी काफिर और मुशरिक ने आज तक सवाल नहीं किया क्या हो रहा। काफिर और मुशरिक को भी मालूम है कि मोहम्मद अरबी की आमद का महीना है, और ये मुसलमानों के पूछ रहा क्या हो रहा। और पब्लिक का भी इजाव है, एक्शन रिएक्शन। ये जितने झंडियों की मुखालिफत कर रहे हैं उतने झंडे चला रहे हैं, जितनी लाइट की मुखालिफत कर रहे हैं उतनी लाइट लगा रहे हैं। तुम बोलते जाओ, हम लगाते जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, पहले भी जमाने में ईसाई यहूदी पूछते थे, और कैसे कैसे अंदाज में पूछते थे। एक ईसाई आया, क्रिश्चियन, इमाम आजम अबू हनीफा से पूछा, अबू हनीफा भाई हमारा ईमान और अकीदा है ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है और हुजूर का इंतकाल हुआ, पर्दा फरमाए हुजूर, हमारी आंखों से पर्दा फरमाए, इंतकाल हुआ, कब्र में आराम फरमा रहे। ईसाई आके पूछा, अबू हनीफा एक मुसाफिर रास्ता भटक गया, तो रास्ता पूछने के लिए जब जा रहा था तो देखा कि एक आदमी सो रहा है और एक आदमी जाग रहा है। भटका हुआ मुसाफिर रास्ता किससे पूछना, सोने वाले से जागने वाले से? बोले सोने वाले से जागने वाले से। तो इमाम आजम अबू हनीफा ने देख लिया कि इन्हें क्या पूछ रहा, सोने वाले से मुराद हमारे नबी को ले रहा और जागने वाले से मुराद ईसा अलैहिस्सलाम को ले रहा। तो इमाम आजम ने कहा सोने वाले से पता पूछना, सोने वाले से पता पूछना। तो बोले अजीब आदमी है आप, सोने वाले से क्यों पूछना, जागने वाले से क्यों नहीं पूछना? तो मेरे इमाम ने फरमाया जागने वाला खुद इंतजार में बैठा, ये उठे तो रास्ता पूछूं। तो जो एतराज़ात यहूद और नसारा के थे ये इनके हो गए। पहले यहूदी पूछते थे, ईसाई पूछते थे। शाह वलीउल्लाह के पास आया एक ईसाई, आके बोला आपके पैगंबर अल्लाह के महबूब हैं। शाह वलीउल्लाह साहब ने कहा रहमतुल्लाह अलैह, बेशक अल्लाह के महबूब हैं, तो आपके पैगंबर के नवासों को भी अल्लाह चाहता? बोले बेशक चाहता। तो वे करबला में शहीद हो गए ना, करबला में तो यजीदी फौजों ने तो उनको कत्ल कर दिया। अल्लाह से बोल के बचा लिए क्यों नहीं? अल्लाह से बोल के बचा लेना था अपने नवासों को। तो करबला में तुम्हारे नबी के नवासे कत्ल हुए तो इस बात का पता चलता कि ना अल्लाह ना तुम्हारे नबी के नवासों को चाहता है ना नबी को चाहता है। ये सवाल करा। अब ईसाइयों का अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, सूली पे चढ़ गए, सूली दे दिए। तब इल्जामी जवाब, शाह वलीउल्लाह ने कहा हमारे नबी अल्लाह के पास गए थे, अल्लाह के पास गए थे, क्या हुआ? अल्लाह से बोले अल्लाह मेरे नवासों को बचा ले, यजीदियां जो है कत्ल कर दे रहे हैं। तो अल्लाह क्या बोला? तो बोले अल्लाह वाला महबूब मेरे बेटे को सूली से नहीं बचाया मेरे बेटे को सूली पे चढ़ा दिए, तेरे नवासे कहां से बचाऊंगा? तो ये इल्जामी जवाब था। लेकिन एक मजूसी हज़रत मालिक बिन दिनार की शोहरत और उनकी इज्जत, उनका रोब और दबदबा, उनकी करामतें देखकर जलन में आया और आके बोला कि मैं आग का पुजारी हूं और तुम अल्लाह अल्लाह कहते हो, तुम्हारा क्या बना मेरा क्या बिगड़ा? तुम ये कहते हो कि हर चीज अल्लाह के हुक्म के चलती है, तो तुम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह को मानते हैं वादहुल्ला शरीक, मैं नहीं मानता।
چلو تم میں مل کے آگ میں ہاتھ ڈالیں گے، جس کا ہاتھ جلنے سے بچ جائے اس کا مذہب سچا ہے. تو انہیں سوچا آگ کا کام تو سب کچھ جلانا ہی ہے، چاہے انہوں ڈالے چاہے میں ڈالوں. تو انہیں سوچا مجوسی کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، ان کا بھی ہاتھ جلے گا میرا بھی جلے گا، تو میں بولوں گا نا تمہارا مذہب سچا نا میرا مذہب سچا. یہ پروگرام بنایا. حضرت نے کہا چل ڈال دیں گے آگ میں ہاتھ تندور میں. تو لوگوں نے کہا سرکار اسلام کی حقانیت کا سوال ہے، ایسا اکیلے اکیلے ڈال دیے تو کیسا ہوتا، پبلک کو جمع کریں گے. اعلان ہوا، لاکھوں کا مجمع بغداد کی سرزمین پہ جمع ہوا، ایک بڑے الاؤ میں تندور میں آگ جلائے. ادھر سے مجوسی آیا، ادھر سے امام آئے، مالک بن دینار آئے. دونوں نے ہاتھ پکڑا، آگ میں ہاتھ ڈالا، آگ میں ہاتھ ڈالا. مالک بن دینار نے تھوڑی دیر تک دیکھا کہ میرے ہاتھ کو تو دھکا نہیں لگا، اللہ نے میرے ہاتھ کو بچا لیا، میں تو حق کا ماننے والا ہوں، نبی کا محبت میرے دل میں ہے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت امام مالک بن دینار ہاتھ نکالے، یہ نکالے تو اس کا بھی ہاتھ نکلا، دونوں سلامت ہے ہاتھ، نہ ان کا جلا نہ اس کا، مجوسی کا کافر و مشرک کا جلا. تو یہ فوراً سجدے میں گر کے بولے مولا یہ تیرا مراد سمجھ میں نہیں آتا، میں تو تیرا بندہ تیرے رسول کا امتی ہوں، میرے ہاتھ کو تو نے بچا لیا جلنے سے، حق کو ظاہر کرنے کے لیے، یہ کافر و مشرک کا ہاتھ کیوں نہیں جلا؟ تو غیب سے آواز آئی کہ مالک اس کے ہاتھ کو کیسے جلاؤں جو تیرے ہاتھ میں ہاتھ تھا. وہ جب ولی کے ہاتھ میں کافر و مشرک کا ہاتھ ہو تو دنیا کی آگ نہیں جلا سکتی ہے. اور جن کا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں ہو، جن کا ہاتھ غریب نواز کے ہاتھ میں ہو، ہم اللہ کی ذات سے امید رکھیں گے کہ اللہ ان کے کرم سے ہم پہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈی کر دے گا. تو ہر دور میں ہر زمانے میں اللہ کے ولی یاد آئے. جب تکلیف ہوئی، اور ایک بات یاد رکھنا، اللہ جب کسی کو ہدایت پہ رکھنا چاہتا ہے تو ولیوں کے قریب کر دیتا، اور اللہ جب کسی کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے تو ولیوں سے دور کر دیتا. ہم لوگ نہیں جاتے، اللہ جانے نہیں دیتا. اللہ تم کو جانے نہیں دے رہا، تمہارا حساب کتاب ہو رہا، تم سمجھ رہے مخدوم ماہی ہے، بازو رہ کے نہیں جاتے، درگاہ کے بازو ہے، ہم تو کبھی نہیں گئے، انہوں بلائے نہیں تو جائیں گے کہاں سے؟ اور وہ جب چاہتے ہیں بلانا تو بہت دور دور سے بلا لیتے ہیں. یہ نبی کے وارثین ہیں. ابو جہل بازو رہ کے نہیں آیا، اور سلمان فارسی فارس میں رہ کے آ گئے، بلال حبشی حبش میں رہ کے آ گئے، سہیب رومی روم میں رہ کے آ گئے. مصطفیٰ چاہیں تو روم سے بلا لیں، اور نہیں چاہیں تو پڑوس دیوار میں ہے نہیں بلائے. یہ تو وارثان نبی ہیں. یہ سمجھ رہا میں محلے میں رہ کے درگاہ کو کبھی نہیں گیا، انہوں بلائے نہیں تو جائیں گے کہاں سے بھائی؟ وہ چاہتے ہیں تو بلا لیتے ہیں. تو عرض کر رہا تھا، سلسلے نقشبند کے بزرگ ہیں، حضرت مجدد عرف ثانی کے پیر ہیں باقی باللہ. حضرت باقی باللہ کے زمانے میں ایک صاحب کا کاروبار تھا کفن کا. کفن بولے تو دکان نہیں تھی، دفن کر کے گئے تو جا کے کفن نکال دیتا تھا، کفن چورتا، کفن چوراتا تھا. اور اس کا کاروبار ہی تھا، گاڑ کے گئے، رات کو پہنچا، نکال لیا. حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے پاس سامنے بیٹھتا تھا حضرت کی خدمت میں. تو لوگوں نے بولا سرکار، ایک دفعہ میں پریل میں آ کے ٹھہرا، ایک صاحب بڑی عقیدت سے پاؤں دباتے تھے میرے، بہت محبت سے اچھا دباتا تھا. تو انہیں گیا بات تو میرے کو ایک صاحب بولے حضرت یہ پہچانتے کون ہے؟ کون ہے؟ یہ ایریے کا پاکٹ پلر ہے، جیب کترا ہے بولے، اور پورا ماسٹر ہے، اس کے ہاتھ پہ بڑی گہن ہے بولے. بھلا با بڑا کلاکار ہے بولے، ایسا مارتا کہ سامنے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا پرس چلا گیا. دوسرے دن آیا تو میں اس سے پوچھا بھائی وہ اللہ تیرے کو معاف کرے، میں دعا کرتا ہوں، لیکن سنا آپ کا دھندا جو ہے، ارے حضرت لوگ بدنام کر رہے ہیں، مولانا خیر بدنام کر رہے ہیں یا نیک نام کر رہے ہیں، یہ بتاؤ بھائی ہم لوگ مولانا لوگ پیر لوگ ہیں، نظر ملی تو جیب میں لے کے جاتے ہیں، جیب کاٹ دیتے تم لوگوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ بتا دو بھائی. تو میں کئی علماء کو بتا دیا، جلسوں میں تو ایک چٹھی آئی میرے کو، حضرت ہمارے پیٹ پہ دھندا کیوں لات کیوں مار رہے ہیں آپ؟
تو انہیں بولا حضرت آپ جیب میں 50,000 روپے رکھو, تھوڑا پھوٹ کر ڈال لو چلر, 10-20 روپے کے کوئنز ڈال لو جیب میں, بڑے سے بڑا پاکٹ پلر خرید نہیں آئیں گا. جیب میں چین ڈال لو آپ پیسے رکھ کے, نوٹ رکھ کے. کیوں؟ بلیٹ مارا تو پہلے کوئن گرتا, اب جاتے جاتے دھکا لگایا تو آواز آتی, پہلے آپ ہوشیار ہو جاتے. آپ کے جیب میں اگر کوئنز پڑے ہیں تو پرمخاں بھی پاکٹ پلر آپ کے قریب نہیں آئیں گا. بولے تو حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد بیٹھے رہتا تھا تو لوگ بولے حضرت انہیں کفن بیچتا ہاتھ چرا کے خبروں کے, رات کو گاڑ کے گئے, رات کو نکال کے لے آ کے بیچ دیتا. تو ایک دن صبح کے بعد حضرت کیا کرے, جیب میں سے پیسے نکال کے بولے بابا یہ پیسے رکھ لے, پیسے رکھ لے. بولے حضرت کہیں کے پیسے؟ رکھ لے بیٹا رکھ لے. ارے سرکار ہم لوگ خدمت کرنا آپ کی, آپ کیسا پیسے دیتے؟ بولے نہیں بیٹے رکھ لے, ایک وعدہ کر رہے میرا کفن نہیں چرائیں گا, وعدہ کر میرا کفن نہیں چرائیں گا. بولا حضرت لوگ بدنام کرتے, میرے نہیں تو رکھ لے. بولا وعدہ کر. تو وعدہ کرا میں آپ کا کفن نہیں چراؤں گا. مگر حضرت کا انتقال ہوا, لاکھوں کا مجمع تھا جنازے میں, جناب بھی شامل تھے, نماز بھی پڑھے, جلوس جنازہ میں بھی شامل رہے, سب دفن کر کے آئے, انہیں مارک لگا کے آیا آج کی تازہ خبر. اب رات کو آگے سویا تو اندر جنگ چل رہی, شیطان ہو رہا ہے دھندے پہ, اندر سے آواز آ رہی ہے ارے پیسے لے لیا نا, پیسے لے لیا آپ تو نہیں. تو شیطان والا ابے ڈبل پیسے ہے نا, ایڈوانس بھی دیا یہ بھی ہے. بہرحال دونوں میں جنگ ہوئی, شیطان غالب ہوا, انہیں اٹھا قبرستان کو گیا, حضرت کی تازہ قبر دفن کر کے سب لوگ آ گئے, انہیں مٹی ہٹایا, مٹی ہٹا کے تختہ ہٹا کے اندر ہاتھ ڈالا کفن کھینچنے کو, اندر سے حضرت ہاتھ پکڑ لیے, حضرت باقی باللہ ہاتھ پکڑ لیے. انہیں سکتے میں اتنے کفن اتارا کوئی نہیں پکڑا. یہ کون ہے جو قبر میں ہاتھ پکڑ لیا؟ تو پتا چلا کہ ہر خبر میں مردے نہیں ہوتے, ہر خبر میں مردے نہیں ہوتے. حضرت نے کفن میں سے چہرہ نکالا اور فرمایا ارے جنتی ہو کے جہنمی ہو کے کام کیوں کر رہا ہو, جنتی ہو کے جہنمی ہو کے کام کیوں کر رہا ہے؟ تو یہ کانپ کے بولا کہ سرکار میں کفن چور, نہ جانے کتنی لاشوں کو میں نے بے کفن کیا, میں کیسے جنتی ہو گیا؟ تو فرمایا کہ تو نے میری نماز جنازہ پڑھی ہے, اور جتنوں نے میری نماز جنازہ پڑھی ہے اللہ نے سب کو جنت عطا فرما دیا. جب تک چور چوری کرتا تھا اللہ کے ولی کے در سے دور تھا, جب اللہ اس کو جنت عطا کرنا چاہا تو ولی کی قبر پہ پہنچا دیا. اس لیے اللہ کے ولیوں کی خبروں سے بھاگو مت, چوری کے واسطے آ جاؤ تم کو بھی مل جائے گا. تو یہ اللہ کی عادت کریمہ ہے کہ پروردگار جب کسی کو ہدایت پہ رکھنا چاہتا ہے تو ولی کے قریب کر دیتا ہے. پیران پیر محبوب سبحانی غوث اعظم دستگیر. اور بھی دیکھو میاں یہ عقیدے کی بات بتا رہا ہوں. کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ زمین میں گاڑ دیے 500 سال 600 سال مخدوم مائی میں اندر ہڈی بھی نہیں ہوں گی. یہ عقل کے اندھے یہ نہیں سمجھتے کہ یہ خود سے ہیں یا اللہ رکھا ان کو. حضرت مخدوم مائی میں خود سے ہیں یا اللہ رکھا؟ اچھا مجھے یہ بتاؤ, بغیر کھائے پیے تم کتنا سو سکتے؟ کھانا نہیں پینا نہیں, خالی چتے لیٹے رہنا. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 8 دن کھانا نہیں پینا نہیں لیٹے رہنا. 10 دن تو آپ بولیں گے حضرت 10 دن کے بعد اٹھ جاتا. 10 دن کے بعد اٹھتا نہیں, اڑ جاتا. فزیکلی طور پہ آپ بھی بغیر کھائے پیے 2-4 دن نہیں لیٹ سکتا. یہ تمہاری طاقت ہے, تم نہیں لیٹ سکتے, مگر اللہ چاہا تو 309 سال لٹا دیا. اللہ چاہا تو 309 سال لٹایا. نہ جسم گلا نہ دھکا لگا, 309 سال کے بعد اٹھے.
اب پھر میں تو مولانا اکثر سوچتا ہوں کہ 309 سال کی لمبی نیند تو نہیں ہو سکتی. ایسا کیسا سوئیں گے یار؟ 309 سال تک سو گئے؟ پاسبل نہیں ہے. یہ اٹھتے تھے 309 سال میں، یہ نیند میں سے اٹھتے تھے. مگر میں اکثر دیکھا کہ ہمارے پاس ایک طریقہ ہے. دیکھیے آپ، بچہ جب نیند میں سے اٹھتا ہے تو ماں کیا کرتی؟ کان کے اوپر تھپ تھپاتی، کان کے اوپر تھپ تھپاتی اور بچہ سو جاتا. یہ کان سے نیند کا کیا تعلق ہے؟ ایسا یہ رکھ کے کان پہ ماری تو پھر سو جاتا ہوں نے. یہ کان سے سونے کا کیا تعلق ہے؟ میں قرآن پاک سورہ کہف پڑھ رہا تھا تو میں یہ دیکھا کہ یہ اصحاب کہف 309 سال سونے والے نیند میں سے اٹھے تو اللہ فرماتا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ أَذَانِهِمْ بِالْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم ان کے کان کے اوپر کئی سال تک تھپ تھپائے. کئی سال تک ہم ان کے کان پہ تھپ تھپائے. ماں تھپ تھپائے تو بچہ سو جائے، اللہ تھپ تھپائے تو ولی سو جائے. اور خدا کی قسم یہ کام کو فرشتوں کو نہیں لگایا اللہ اس کے محبوب کا مسئلہ ہے نا. 2-4 فرشتوں کو کھڑا کر دیتا، یہ اٹھے تو تھپ تھپاؤ نہیں. اللہ فرماتا ہے فَضَرَبْنَا، ہم تھپ تھپائے کیونکہ یہ ہمارے محبوب ہے. اللہ کا یہ کام ہم کرے ہیں. اللہ تھپ تھپاتا تھا. پھر ایک فزیکلی طور پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اتنے دن تک لیٹ گئے، پیشنٹ تمہارے گھر میں بیمار پڑ گیا، 15 دن تک، 2 مہینے 6 مہینے لیٹ گیا تو ڈاکٹر بولتے کہ بھائی اب ذرا باڈی کو آپ پلٹاؤ، ادھر ادھر کرو، اب بیڈ سول ہو جائیں گے. اب آج کل کیا ہو رہا ہے کہ پہلے واٹر بیڈ آتا تھا، واٹر بیڈ پہ لٹاتے تھے، ہلتا تھا، وہ بھی کام نہیں کر رہا تھا. اب الیکٹرانک بیڈ آ رہا، انہیں اندر سے ہلتے رہتا، کچھ بھی کرتا. مگر کتنا بھی رکھو 4-6 مہینے کے بعد باڈی سڑنا شروع ہو جاتی. آج بھی زندہ باڈی سڑنے لگتی ہے نا. زمین پہ لیٹو یا بستر پہ لیٹو، باڈی سڑنا کمپلسری ہے 6 مہینے سال بھر کے بعد. 309 سال لیٹے، باڈی کیوں نہیں سڑی؟ 309 سال لیٹے تو باڈی کیوں نہیں سڑی؟ آگے اللہ فرماتا ہے وہ نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، ہم ان کو پلٹایا کرتے تھے، ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلا کرتے تھے. اللہ اپنے محبوبوں کو دائیں بائیں کروٹ بدل رہا ہے تو زمین کی مجال نہیں ان کے جسم کو دھکا پہنچا دے. محبوبان بارگاہ کی عظمت کو سمجھو. پیران پیر غوث اعظم دستگیر سنسان راستے سے گزر رہے ہیں. پیران پیر جو کپڑا پہنتے تھے، الحمدللہ میرے خاندان جب بغداد سے آیا، پیران پیر کے شہزادے وہ تبرکات لے کر آئے تھے میرے اجداد 450 سال پہلے. اور کیا مشیت تھی، کیا مصلحت تھی. ایک تابوت میں اس کو بند کر دیا گیا تھا اور خاندان کے پورے افراد جانتے تھے کہ وہ تابوت پہ تبرکات ہیں. کیا ہے نہیں معلوم، کیا ہے نہیں معلوم. آج سے 2 سال قبل میرے خاندان کے بزرگ کو میرے جد اعلیٰ خواب میں تشریف لائے، جن کا انتقال 450 سال پہلے ہوا کرنول میں، سرکار لطیف لاہور والی. فرمائے کہ وہ تبرکات جو تابوت میں رکھے ہیں کاظم پاشا کے حوالے کر دو اس کی حفاظت کے لیے. حضرت بلائے، 90 سال کی عمر شریف ہے میرے ماموں کی بزرگ کی. فرمائے کہ یہ بشارہ ہوا ہے، وہ جا کے تابوت فلاں مقام پہ ہے، لا لو. اب جب میں وہ تابوت لینے پہنچا میرے صاحبزادوں کے ساتھ تو اندر تحریرات موجود ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کملی مبارک ہے، مکمل کملی مبارک رسول پاک کی، اور حضور کا پہران شریف مکمل، اور حضور کا شملہ مبارک، اور حضور کی پوری زلف مبارک. اس میں غوث پاک کا شملہ بھی ہے. بہرحال اس کی حفاظت کے لیے مجھے 5.5 مہینے لگے جو بوسیدہ حالت میں تھے. میرے 25 لاکھ روپے اس کی کنسٹرکشن پہ، اس کی ٹریٹمنٹ پہ لگ گئے. مگر 5.5 مہینے کی محنت کے بعد الحمدللہ میں سرکار کے پورے تبرکات کو بنوان اسی حالت پہ لا لیا. اب 12 ربیع الاول شریف کو انٹرنیٹ پہ پورے فوٹوز ہیں اس کے تبرکات کے. تو میرے دوستو، کوئی چیز اپنے طور پہ نہیں رہتی ہے. پیران پیر کا جو شملہ میرے پاس برآمد ہوا، جب ٹریٹمنٹ بڑے بڑے میزولوجسٹ ہندوستان کے ماہرین آثار قدیمہ نے جب کام کیا، جب کپڑا اپنی اصلی حالت میں آیا تو سب چیخ کے بولے کہ زندگی میں اتنا قیمتی کپڑا ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے.
5.5 मीटर का शमले मुबारक है गौसे पाक का। कपड़ा देख के हम समझे, हमने भी जिंदगी में ऐसा कपड़ा नहीं देखा। पीराने पीर बहुत भारी कपड़ा पहनते थे। बादशाह वक्त खलीफा मुअत्तसिम बिल्लाह के पास एक आदमी मेहनत करके, बुनकर था, बड़ी मेहनत किया और सारी जिंदगी का 8 वो कपड़े पे लगा दिया फन। उसके बाद बगदाद आया, खलीफा वक्त के पास गया बेचने के लिए। कीमत पूछा खलीफा वक्त, क्या कीमत है? बोले सरकार मेरी जिंदगी का निचोड़ है ये कपड़ा। कीमत ये है कि अशरफी बिछाना, जितने अशरफी बिछाए उतने कपड़े लेना, उतना कपड़ा फटेगा। खलीफा मुअत्तसिम बिल्लाह ने कहा इतना भारी कपड़ा मैं नहीं लेता, अशरफियों की कीमत में कपड़ा नहीं लेता। मायूसी के आलम में सोच के जा रहा था कि जब बादशाह वक्त कपड़ा ना ले तो बगदाद में कौन लेने वाला है। मगर वो खुशकिस्मत मायूसी के आलम में मेरे पीर, पिराने पीर के दरवाजे के सामने से जा रहा था। गौसे पाक की नजर पड़ी, फरमाया कि बड़ा मायूस जाता है, उसको बुला लाओ, उसे बुला लाओ। आया, फरमाया कि सूरत क्यों उतरी हुई है? बोले शेख इतना कीमती कपड़ा बना के लाया, कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। फरमाया खानखा में आ जा, अंदर आ जा, कीमत बोल। तो बोले अशरफी बिछाना, कपड़ा फाड़ना। पिराने पीर ने खादिम से हुक्म दिया अशरफियां लाओ, कपड़ा बिछाओ, कपड़े पे बिछाओ, कपड़ा ले लो। उसको मुंह मांगी अशरफियों की दौलत दे के रवाना किए। दर्जी को बुलाया गौसे पाक ने, फरमाया मेरा जुब्बा सी दो, इसका मेरा जुब्बा सी दो। दूसरे दिन दर्जी आगे बोला सरकार पूरा जुब्बा तो हो गया, आस्तीन का कपड़ा कम पड़ा। ऐसा देख के फरमाया टाट का कपड़ा पड़ा था, फरमाया इसका पेवल लगा दो, इसका पेवल लगा दो। लोगों ने कहा इतने कीमती कपड़े को टाट का पेवन? फरमाया अब्दुल खादिर कपड़ा नहीं पहनता है, वो टूटे हुए दिल को जोड़ना था मुझे। वो मायूसी के आलम में मेरी खानका के सामने से जा रहा था। ये हो नहीं सकता कि अब्दुल खादिर की खानका से कोई मायूस जाए और अब्दुल खादिर उसकी दस्तगीरी ना करे। मुझे तो उसकी दस्तगीरी करना है। पिराने पीर गौसे आजम भारी कपड़ा पहने हुए सुनसान रास्ते से गुजर रहे हैं। अब चोर देख लिया, बोला इन अकेले जा रहे हैं, बहुत पैसा होगा, बहुत माल होगा, लूट लो। पीछे पीछे चला, एक सुनसान रास्ते पे खेत पे से मेरे पीर गुजर रहे थे, सामने आया और आने के बाद दामन पकड़ा। अब्दुल खादिर जो है निकालो, अब्दुल खादिर जो है निकालो। जैसे इसने दामन पकड़ा, पिराने पीर ने ऐसा देखा, देख के फरमाया मेरे मौला ये अब्दुल खादिर का दामन पकड़ा है, कयामत तक छूटने ना पाए। चोर चोरी के लिए मेरे गौस का दामन पकड़ा, पिराने पीर ने नजर डाली तो वली बना दिया। इसलिए गौसे आजम से भागो मत, चोरी के वास्ते भी आ जाओ, चोरी के इरादे से आ जाओ। एक चोर आया, लंगर चल रहा होने वाला, यहाँ वहां डाके वोट मारे, इनके बाद मारो, आराम से बैठ के खाओ। रात को गया, अंधा हो गया, चोर अंधा हो गया। अब रास्ता ही नहीं मिल रहा है, कोने में खड़ा हो गया। ख्वाजा खिजर अलैहिस्सलाम आए, फरमाया कि या गौस अफ्रीका के फला मुल्क के कुतुब का इंतकाल हो गया, पिराने पीर वहां किसको कुतुब बनाते हैं, वहां किसको कुतुब बनाते हैं? गौसे आजम ने ख्वाजा खिजर से कहा कि रात मेरे घर एक मेहमान आया है, उसे लेके आओ। ख्वाजा खिजर लेके आए तो अंधा चोर आया, मेरे पीर ने नजर डाली तो पहली नजर में आंख रोशन कर दी और दूसरी नजर डाली तो दिल रोशन कर दिया। फरमाया इसे ले जाओ, वहां का कुतुब बना दो। तो ये मेरे पीराने पीर का दरबार है कि चोर चोरी के लिए आता है तो गौसे आजम उसे विलायत अता फरमा देते हैं। वो खुशकिस्मत है आप लोग, पीराने पीर गौसे आजम का जश्न मना रहे हैं। और मेरे दोस्तों औलिया अल्लाह के, मैं इंशाल्लाह कल गोवंडी में भी मेरी तकरीर है। गोवंडी बहुत मुश्किल से नाम चढ़ रहा मेरे पर। गोवंडी में मेरा वाद है, इंशाल्लाह कल मैं आपको बताऊंगा जिक्र गौसे आजम बज़बान औलादे गौसे आजम। कल आपको बताऊंगा कि शान गौसियत क्या है। लेकिन एक चीज कि खुशकिस्मत हैं आप लोग। अब ये अलग बात है कि मेरे दोस्तों कुछ चीजें हमारी ट्रेडिशन की होती हैं, हमारे ट्रेडिशन होता है ना, हमारी अलामतें होती हैं और अलामतें मजहब नहीं होती। अब 11वीं शरीफ करना, फातिहा दिलाना, नियाज करना, ये मजहब नहीं है हमारा, ये बड़ी गलत फहमी में है। हर 11वीं करने वाला सुन्नी नहीं है और नहीं करने वाला वहाबी नहीं है।
کتنے ہندو ہیں جو 11ویں کرتے ہیں؟ درگاہ کو نہیں جا رہا وہابی ہے تو یہ جتنے آ رہے ہیں سنیاں ہیں. کتنے ہندو پارسی عیسائی آتے ہیں درگاہوں پہ. یہ عقیدت ہے. یہ بولو درگاہ پہ آنا، فاتحہ دلانا، شیرنی تقسیم کرنا، یہ نیاز فاتحہ، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. کیا ہے؟ عقیدت ہے. بولیے عقیدت ہے، محبت ہے، عقیدہ نہیں ہے. اب بدعقیدہ وہابی سے اختلاف عقیدت میں نہیں ہے، عقیدے میں ہے، نظر و نیاز میں نہیں ہے. اور یہ تو نیاز فاتحہ کا تو مسئلہ مجھے بڑی اچھی ہے. ایک دفعہ میں کتاب پڑھ رہا تھا مولانا زکریا صاحب کی، فضائل اعمال، بہت بڑے عالم ہیں تبلیغی جماعت کے. اور کتاب بھی کتنی ہے، میں قرآن شریف نیچے، کتاب اوپر، بہت بڑی اہم کتاب ہے. وہ اسے کتاب پڑھ رہا تھا تو مولانا زکریا صاحب تبلیغی جماعت کے جو سب سے بڑے امیر ہیں، انہوں نے لکھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہر پیدا ہونے والے کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا. ہر ایک، میں آسان زبان میں کروں، ہر ذی روح کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ بڑے بہادر تھے، یا رسول اللہ سب کے ساتھ پیدا ہوتا؟ حضور نے فرمایا ہاں سب کے ساتھ پیدا ہوتا. حضور سب کے ساتھ؟ اللہ کے نبی نے کہا سب کے ساتھ. ادباً پوچھے یا رسول اللہ آپ بھی پیدا ہوئے کیا؟ آپ کے ساتھ بھی شیطان پیدا ہوا؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی پیدا ہوا مگر مسلمان ہو گیا. مسلمان ہو گیا. اب اپنے ساتھ جو پیدا ہے وہ ڈیوٹی پہ ہے 24 گھنٹے، کوئک سروس ہے بھائی اس کی. اچھا جمائی لیے آپ، ہاتھ نہیں رکھے تو منہ میں تھوک دیتا. گیا کہاں؟ پیدا ہوئے جب سے قریب ہے. تو زکریا صاحب بول لکھے ایک صاحب کو جوڑواں بچے ہوئے، ٹوئنس، تو 2 شیطان پیدا ہوئے. توجہ غور سے سنو، عقیدے کی بات بتا رہا ہوں. 2 شیطان پیدا ہوئے، دونوں بھائی بڑے ہوئے، بڑے ہو کے کوئی ایک ملک کو چلے گئے، کوئی دوسرے ملک کو چلے گئے تجارت کو. 50 سال کے بعد دونوں انسانوں کی ملاقات ہوئی کسی شہر میں. روڈ پہ جا رہے تھے، دیکھے ارے بھائی، پکار کے جا کے لپٹ کے رونے لگے. دونوں انسان لپٹ کے رو رہے ہیں. کیا ہے رے، کہاں سے کہاں زمانہ چلا گیا بھائی، دنیا میں کہاں کہاں نکل گئے رے. رو رہے ہیں، لپٹ کے رو رہے ہیں. یہ دونوں شیطان بھی لپٹ کے رو رہے ہیں. یہ دونوں بھی لپٹ کے رو رہے، مگر ایک کا شیطان بہت طاقتور، کھا پی کے کپڑے پہ کپڑے، کپڑے پہ کپڑے، چلنا نہیں آ رہا. اور دوسرے بھائی کا شیطان ننگا، بدن پہ کپڑے نہیں ہے، ہڈیاں نکل گئے، گر جا رہا. تو موٹے والا دبلے والے کو، پتلے والے کو دیکھ کے اور رونے لگا. ارے کیا ہوگا رے تیرا، ارے بھائی تیرے ننگا ہے رے، کھانے کو کھانا نہیں، کیا قصہ ہے، ارے اتنا دبلا اور ننگا کیوں ہے رے. تو انہیں پڑھ کے بولا بھائی میں اس کے ساتھ پیدا ہوا، میں اس کے ساتھ پیدا ہوا. بھائی کیا ہوا؟ بولے بھائی پانی پیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پانی پیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا کھایا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارے کرتا پہنا تو آستین میں ہاتھ ڈالا تو بسم اللہ، اور پیجامے میں پیچے میں پاؤں ڈالا تو بسم اللہ. ارے بھائی نہ کھانے کو مل رہا، نہ پینے کو مل رہا، نہ پہننے کو مل رہا. تو موٹے والا بولا میں بہت مزے میں ہوں رے، میرے والا تو بسم اللہ بولتا ہی نہیں، خوب کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، پہن رہا ہوں، دیکھ رہا نہیں مجھے. یہ مولانا زکریا صاحب تبلیغی فضائل اعمال میں لکھے، میرا ذہن جاگا. کیا پتے کی بات بتائے مولانا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو شیطان نہیں کھاتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی چھوٹی آیت پڑھے تو نہیں کھاتا، سورہ فاتحہ پڑھے تو کب کھائے گا، قل اللہ پڑھے تو کب کھائے گا. اب یہ نکلے فاتحہ کا کھانا حرام ہے، فاتحہ کا حرام ہے. اصل میں استاد کو نہیں مل رہا، استاد تو آ نہیں سکتا، ان کو چھوڑ دیا. ارے بولو رے بولو، کیونکہ سارے کھانے تو سنیاں کھاتے ہیں، اپنے پاس ہی کھانا پینا ہوتا نا بھئی، یہ کب کھانا. ارے یہاں تو ہمارے کھانے کے واسطے بہانہ ڈھونڈتے ہم. قربان جائے، کتنے پیارے جماعت میں پیدا ہوئے یار، تم لوگ قدر کرو.
اہل سنت والجماعت کی قدر کرو. بخاری شریف کتاب الایمان، اللہ کے نبی سے لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے، اسلام کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا اتم الطعام، کھانا کھلانا بیت الاسلام ہے. کھانا. بخاری شریف کھولے تو چوتھے پانچویں صفحے پہ حدیث ہے. یہ کہاں ہے نہیں پوچھنا، کھولو دیکھ لینا. چوتھے پانچویں صفحے پہ حدیث ہے اتم الطعام، کھانا کھلانا بیت الاسلام ہے. اور خدا کی قسم وہ بیت الاسلام تو ادھر ہی ہے. ہم تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں کھانا کھلانے کو. بچہ پیٹ میں آیا تو کھانا کھلاتے، پیدا ہوا تو کھلاتے، بسم اللہ کر کے کھلاتے، شادی کر کے کھلاتے، جیسے ٹپک گیا زیارت کر کے کھلاتے، 10واں کر کے کھلاتے، 40واں کر کے کھلاتے. یہ کھانے ختم ہو گئے تو 12ویں کا کر کے کھلاتے، غوث کی 11ویں کر کے کھلاتے، خواجہ کی 6ٹی کر کے کھلاتے. کھلا رہے کیونکہ کھلانا بیت الاسلام ہے. کھلانا بیت الاسلام ہے. اور یہ بیت الاسلام اور انہوں بازو رہتے، نہ آئے تو کھلاتے نہ گئے تو کھلاتے. حرام حرام بولتے مگر پہلے راؤنڈ میں کھا کے جاتے. اللہ آپ کے جذبے ایمانی کو، میں نے کہا نا بہت آسان زبان میں، مجمع دیکھ کے میں اپنا موڈ بدل لیا. میرا ایزا بھائی جیسا مجمع سامنے رہتا ہوں ویسی تقریر کرتا ہوں. اگر لاکھوں کا مجمع ہے تو لاکھوں کی تقریر کروں گا. میں موقع کے لحاظ سے اپنا اسٹائل بدلتا ہوں. وہ بھی تقریریں میری منگا کے دیکھ لیجئے جو لاکھوں کے مجمع میں میں خطاب کرتا ہوں، وہ اسٹائل الگ ہوتا ہے. لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ تھوڑا دین تم کو بتا دوں، ہے نا بھائی؟ آئے ہو تو تھوڑا عقیدہ بھی درست کر دو اور اس اہل سنت الجماعت کی قدر کرو کہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو سنت الجماعت میں پیدا کیا. اور یہ بہت پیارا مذہب ہے. اور کچھ تو بڈھے ہو گئے، لٹکنے کو آ گئے. ہاں میاں وہ لوگ بھی جو بولتے سننا. ارے مرنے کا قریب ہو گیا، آپ کیا بول رہا بھائی؟ پوری زندگی ادھر رہا، مرتے مرتے یہ کیا شروع کر دیا؟ ایک چیز یاد رکھیں، جس مذہب پہ بھی تم قائم ہو اٹل رہو. عقیدہ اہل سنت الجماعت پر ہو تو مضبوطی سے متسلف فی الدین بنو، تشدد فی الدین نہیں. ہم تشدد کے قائل نہیں، ہم تو دعوت دے رہے سب کو. اور میں تو علماء دیوبند سے بھی، میں نے ہمارے فاروق صاحب سے میں نے کہا بھائی دیوبندیوں سے بولا آپ بند کرو یار جھگڑے وگڑے، کہاں کے لے کے آ جاؤ. کہ کب تک دور رہے تھے؟ بولے بڑے مولانا ملے، کیسا آنا؟ والا بھائی اہل حدیث تم کو سنی نہیں سمجھ رہا، اہل حدیث تم کو وہابی نہیں سمجھ رہا، اور سنی تم کو سنی نہیں سمجھ رہا. دونوں جگہ بیچ میں لٹکے ہوئے تم لوگ، پھنسے ہوئے تو تم ہے. سنی تم کو سنی نہیں بولتا، وہابی تم کو وہابی نہیں بولتا، تو پریشانی تو تم کو ہے. بڑی بڑی کتابیں تمہارے بارے میں لکھ کے چلے گئے اہل حدیث. ابھی تو ایک دیوبندیہ بول کے اتنی موٹی کتاب آئی عربی میں، ریاض سے چھپی ہے، اور اس نے تو لکھا اہل حدیث کے بریلویوں سے بڑے مشرک ہے دیوبندی بول. وہ گالیاں دیا ہے بڑے مولانا کو بتا کے بولا آپ کیا بولتے، آ جاؤ. اب وہ جو مر گئے ان کا پیچھا چھوڑو یار، وہ کیا بول کے چلے گئے. اب اپنے پاس بھی بیماری ہے، انہیں بولا آپ کہاں ہے بولنے والا؟ انہیں بول کے مر گیا، بھوگت رہا. انہوں بھی پکڑے ہوئے، انہوں بھی پکڑے ہوئے، دونوں مل کے اسی کو پکڑے ہوئے ہیں. انہیں کافر ہے. ایک صاحب مجھ سے پوچھے اشرف علی تھانوی رہتے کام؟ بولا وہ جو بول رہا اس سے پوچھو. اب دعوت فکر ہے، ہمارا سب کا مقابلہ چیلنج ہے سلفیوں سے. اب یہ چھوٹے موٹے باتوں کو نظر انداز کرو، اور یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. جو میرے آقا کی گستاخیاں ہوئی ہیں وہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ بھئی چھوڑو، جانے دو، جو مر گئے خطہ ختم ہے، ان کے پیچھے کیوں پڑے رہتے ہیں؟ ہم آپ کو دعوت فکر دے رہے ہیں، آپ ہم آئیں. اور یہ دنیا میں جو سلفیت پھیل رہی ہے، اور خدا کی قسم بزرگوں کے آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیے انٹرنیٹ پہ عمار بن یاسر کے مزار کو ڈائنامائٹ کر دیے، خالد بن ولید کے مزار کو بم ڈال کے تباہ کر دیے، اور لیبیا میں 7 صحابہ کے مزارات قبر کھود کے لاشوں کو نکالے. اور جب لاشیں نکلی
کس کے؟ بولیے صحابہ. آج کا انتقال ہے، کل مرے. 1400 سال پہلے صحابہ دفن ہوئے. جب قبریں کھولی تو لاشیں صحیح سلامت نکلی. ارے جسم تو جسم میں، کفن کو بھی دھکا نہیں لگا تھا. اور یہ انٹرنیٹ پہ پورے نظر آ رہے ہیں. یہ لاشیں دیکھ کے ہیبت میں بھاگ گئے. لاشیں باہر پھینک کے صحابہ کے بھاگ گئے. ایک میرے مرید نے پوچھا حضرت یہ دیکھ کے بھی توبہ نہیں کرے لوگ، یہ دیکھ کے بھی ایمان نہیں لائے؟ تو بولا یہ ان کی اولاد ہے جو سورج پلٹا تو ایمان نہیں لائے، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تو ایمان نہیں لائے، کنکریاں کلمہ پڑی تو ایمان نہیں لائے. ارے میرے آقا کو دیکھ کے ایمان نہیں لائے تو صحابہ کی لاشوں کو دیکھ کے کیا ایمان لائیں گے؟ اللہ نے تو ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے. آج سب سے بڑا چیلنج یہی گروپ بنا ہوا ہے. ابھی تبلیغی جماعت کا اجتماع ہوا تھا بیجاپور میں. ان کے بڑے امیر جماعت بولے ہاں آپ لوگ درگاہوں کو جایا کیجئے. بیجاپور میں امیر جماعت دلی سے آئے تھے. یہ کس نے کہا درگاہوں کو نہیں جانا چاہیے؟ آپ لوگ درگاہوں پہ جائیے، فیوز و برکات حاصل کیجئے. تو بولا 50 سال سے کہیں کو پیچھے پڑے ہوئے تھے. اب لوگ جا رہے تھے تو فتوے، اب جوتے پڑے تو اللہ یاد آ رہا. تو یہ آج اتحاد کی ضرورت ہے. آپس میں محبت و اخوت ہو. کتنے برانچز بنائیں گے، کتنے فرقے بنائیں گے؟ اللہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. پیرانے پیر غوث اعظم پہ بات میں اپنی ختم کر دوں. انشاءاللہ کل آپ تشریف لائیں. پیرانے پیر کا اولیاء اللہ میں جو مقام ہے، ایک چیز حب اہل بیت، اہل بیت کی محبت کے بغیر کچھ ہونے والا نہیں ہے. اور نسل رسول کو چھوڑ کے کوئی بھاگنے والا بھی نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کی خاطر مجھ سے محبت کرو اور میری خاطر میری آل سے محبت کرو. اگر نبی سے محبت ہے تو نسل رسول سے محبت ہوگی. ورنہ یزیدی کردار کیا ہے؟ یزید کوئی گھنٹہ نہیں لاتا تھا. یزید کس کا بیٹا تھا؟ صحابی کا بیٹا. صحابی کا بیٹا، عشر مبشرہ کا بیٹا عمر بن سعد نبی کے نواسے کا قاتل ہے. تابعین نبی کے نواسے کے قاتل ہے. جب بگڑ جاتے ہیں تو تابعین کو نبی کے نواسے سمجھ میں نہیں آئے تو آج 14ویں صدی میں کسی کو آل رسول سمجھ میں آئیں گے؟ فرق یہ ہے کہ وہ نسل کے دشمن تھے، یہ اصل کے دشمن ہے. وہ اصل کے دشمن، یہ نسل کے دشمن. مگر عشق اہل بیت یہ تمہارا خاتمہ بالخیر ہونے کی گارنٹی ہے. کوئی عمل، کوئی نماز روزہ بڑے سے بڑے لٹکتے رہ جائیں گے، خاتمہ بالخیر نہیں ہوگا. لیکن قربان جائے میرے غوث پیرانے پیر دستگیر کے، پیرانے پیر کی وہ ذات اولیاء کے مقام میں کسی ولی نے اپنے مرید کو اتنی گارنٹی نہیں دی جتنی غوث پاک نے دی. غریب نواز کا مقام سر آنکھوں پر، بہاؤالدین نقشبند ہمارے سر آنکھوں پر، سارے سلسلے کے شیوخ ہمارے سر آنکھوں پر. لیکن کسی سلسلے کے پیر نے وہ شورٹی اپنے غلاموں کو، مریدوں کو نہیں دی جو میرے غوث اعظم نے اپنے غلاموں کو عطا فرمائی ہے. یہ میرے پیر کا منفرد مقام ہے. فرمایا کہ مریدی لا تخف اللہ ربی، مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفت نلت المعالی. فرمایا کہ مریدی لا تخف واشن فإنی عظم قاتل عند القتال. میرے مرید ڈر مت، اللہ میرا رب ہے، جو تجھے چھیڑے گا میں دیکھ لوں گا، جو تجھے چھیڑے گا. اب یہاں پر میں لوگوں سے کہتا ہوں، جب غوث اعظم غلاموں کو یہ شورٹی دے رہے ہیں کہ میرے مرید ڈر مت، جو تجھے چھیڑے گا عبد القادر اس کو دیکھ لے گا، تو غوث اعظم کی اولاد کو کوئی چھیڑے گا تو غوث پاک چھوا مٹ بیٹھیں گے؟ یہ تم نے کیسے سوچ لیا کہ مریدوں کو تو بچا لے رہے ہیں اور اولاد کو تمہارے حوالے کر دیں گے؟ نہیں، خدا کی قسم، جب غلاموں کو بچاتے ہیں تو گھر والوں کو پہلے بچاتے ہیں. پیرانے پیر غوث اعظم کا دامن اس لیے پکڑتے ہیں کہ میرے دوستو، میرے پیر نے گارنٹی دی ہے. اب میں اپنی یہ بات کو اختتامی منزل پہ لا دوں کہ ولیوں کے دامن سے فائدہ کیا ہوتا ہے اور غوث اعظم کی محبت کا کیا فائدہ ہے. پیرانے پیر غوث اعظم کے پاس ایک نوجوان آیا، رات کو خواب دیکھا کہ اس کے باپ جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں
پیرانے پیر کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا یا غوث میرا باپ میں نے بھیانک خواب دیکھا ہے، میرا باپ جہنم کی آگ میں جل رہا ہے۔ میرے غوث نے پوچھا میرا مرید تھا وہ؟ میرا مرید تھا۔ پیرانے پیر آپ کا مرید نہیں تھا، یہ میرے مرید کا مرید تھا؟ فرمایا نہیں، میرے مرید کے مرید کا مرید تھا؟ بولے نہیں سرکار نہیں، کبھی میرے واز میں آیا تھا، کبھی میرے واز میں آیا تھا؟ یا غوث آپ کے واز میں بھی نہیں آیا؟ فرمایا کہ کبھی میری خانقاہ کے سامنے سے گزرا تھا، کبھی میری خانقاہ کے سامنے سے گزرا تھا۔ پیرانے پیر ان کا راستہ یہی تھا آنا جانے کا میرے والد کا، تو فرمایا جو عبد القادر کے راستے سے گزرتا ہے اسے جہنم کی آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ دوسرے دن خواب دیکھا تو کہا باپ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ یہ پیرانے پیر غوث اعظم کی شان ہے۔ میرے دوستو، کچھ لوگوں کو تعارف ہے میرا، مگر کچھ جذبے عقیدت میں بھی لگا لیتے ہیں۔ مجھے یہ بھی لگو، مجھے کسی نعرے سے اختلاف نہیں ہے، اگر نعرے عشق و محبت میں ہو تو سراکوں پہ، مگر شر کے لیے ہو تو وہ شر والے نعروں کو میں جو ہے پسند نہیں کرتا۔ محبت میں ٹھیک ہے، اعلیٰ حضرت کے مرید ہیں، امام اہل سنت کے دامن سے وابستہ ہیں، وہ بھی غوث اعظم کا ذکر کر کے چلے گئے۔ انہوں نے بھی کوئی اپنا دامن نہیں دیا، انہوں نے بھی تم کو غوث تک ہی پہنچایا ہے۔ ہم اس اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو جانتے ہیں جو تمہارا رشتہ غوث اعظم سے جوڑے گا، وہ روکے نہیں ہیں اب یہاں پر، تم کو بغداد پہنچائے۔ ہم وہ امام اہل سنت کی تعلیمات کے قائل ہیں کہ غوث تک پہنچو، رستے میں رکے مت رہو۔ اب کیا ہو رہا ہے، یہیں روک لے رہے ہیں، نہیں کہاں جاتے ہو یہیں آ جاؤ، تو یہاں آنے والوں سے اختلاف ہے ہمارا، یہیں جو روک رہے ہیں جھگڑا ان سے ہے، ہم بول رہے روکو مت، غوث تک پہنچا دو۔ اعلیٰ حضرت تم کو غوث تک پہنچائے۔ اور کیا فرمایا؟ علامہ غیر سے وہ تیکھا تیرا، علامہ غیر سے وہ تیکھا تیرا، اور چین سے مرتا بھی نہیں مارا تیرا۔ پیرانے پیر جو تم سے الجھا ہے وہ قبر میں بھی چین سے نہیں رہتا۔ یہ ان کو اپنی فکر کرنی چاہیے، ہماری کیا ہے بھائی؟ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ غوث اعظم پیرانے پیر خوش قسمت ہیں جو تم کسی بھی سلسلے سے وابستہ ہیں۔ اور ایک بات بتائیں تم کو، ہر پیر میں اپنے پیر کے جلوے دیکھو۔ یہ تنگ نظری جو ہے نا، تیرا پیر میرا پیر، تیرا پیر میرا پیر، انہیں پیر کو سمجھا نہ منگل کو سمجھا۔ جب نظر ٹھہر جاتی ہے، ہم تو اس غوث کے ماننے والے ہیں کہ ایک بار غوث اعظم کی خانقاہ کے سامنے سے ہمیشہ ایک آدمی جب غوث پاک کے سامنے سے گزرتا تو ایسا منہ چھپا لیتا تھا، بڑے پیر کو دیکھتا نہیں تھا۔ غوث پاک کئی دن تک دیکھتے رہے، نہیں میرے سامنے سے گزرا کہ چھپا لیتا، نیچے منہ کر کے چلے آتا، پکڑ کے لاؤ اس کو، بولے لاؤ۔ فرمایا میرے پیرانے پیر نے کہ کیا بات ہے، تو میرے چہرے کو دیکھنا نہیں چاہتا، جب سامنے سے گزرتا ہے تو میری آنکھیں بند کر لیتا ہے؟ تو بولا پیرانے پیر میں فلاں کا مرید ہوں، میرے پیر فلاں جگہ رہتے ہیں، تو بولے سرکار جو تم کو دیکھ لے وہ دوسرا کہاں سے سمجھ میں آئیں گا؟ میں جو تم کو دیکھ لے پھر میرا پیر مجھے سمجھ میں نہیں آئے گا، تو میرے پیر میں اپنے پیر میں اس لیے گم ہوں کہ تمہاری صورت بھی نہ دیکھوں، میرا پیر بھی نہ چھوٹے۔ تو غوث اعظم یہ پیر پرستی کے جذبے سے خوش ہوئے، فرمایا اچھا آنکھ اٹھا دیکھ لے عبد القادر کو۔ عبد القادر کو دیکھا تو غوث اعظم نہیں، اس کے سامنے اس کا پیر کھڑا ہوا تھا۔ تو وہ جذبہ غلامی چاہیے کہ ہر پیر میں، اور سب میں علی کی خوشبو ہے، سب علی والے ہیں، علی کو چھوڑے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ غوث اعظم ہو کے غریب نواز ہو، یہ غوث تک لے جائیں گے، اور غوث تم کو علی تک لے جائیں گے، اور علی تم کو نبی تک لے جائیں گے۔ قابل مبارکباد ہیں یہ نوجوان حکیم، ماشاءاللہ تنہا یہ بچہ جو ہے اس سے تاریخ بھی لیا۔ آج تو صرف میں مریدوں سے ملنے کے لیے ٹائم دیا تھا مہم میں کہ آج کوئی جلسہ نہیں، کل جلسہ کروں گا۔ بیچ میں ہمارے حاکم
اشرفی صاحب یہ بیچ میں کود گئے اور بہت ضد کرے تو یہ سڈنلی میں ان کو پروگرام دیا، میرا ٹکٹ بھی لوگوں نے چینج کرایا، ورنہ آج صرف میری ملاقات تھی، صرف بیٹھوں گا اور کل واز کر کے نکل جاؤں گا۔ مگر الحمدللہ جذبہ ایمانی آپ کو دیکھ کے میں نے کافی دیر، واقعی میں نے ان سے پوچھا میرا موڈ ہی نہیں بن رہا تقریر کا، میرا موڈ ہی نہیں بن رہا ہے، لیکن الحمدللہ موڈ بھی بن گیا، انہیں بھی ٹھیک ہو گیا، اس کو بھی نزلہ ہو گیا تھا، انہیں بھی ساتھ دے رہا، میں بھی ساتھ دے رہا ہوں، اپنی بات کو اختتام کی منزل تک پہنچا دیتا ہوں۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے گا۔ پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر محبوب سبحانی، اور واقعی 11ویں میں بڑی فضیلت ہے۔ 11ویں جو کرتے ہیں نا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ بریانی پکا کے کرو، لمبا چوڑا کرو، ارے یہاں عقیدت دیکھی جاتی ہے بھائی، دیکھ نہیں دیکھی جاتی۔ شاہ ولی اللہ موتی سے دہلوی فرماتے ہیں کہ میرے والد ہمیشہ میلاد شریف بڑے دھوم سے کرتے تھے، ایک سال کچھ بھی نہیں تھا تو ایک پیسے کے پھولے چنے منگائے، پھولے چنے منگا کے، اور شاہ ولی اللہ صاحب کو اہل حدیث بھی بہت مانتے، دیوبندی بھی، تبلیغی سنی بھی مانتے، ہم تو مانتے عمل کرتے، انہوں مانتے عمل نہیں کرتے۔ تو شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ پیسے نہیں تھے تو میرے والد ایک پیسے کی پھولے چنے کی دال منگائے اور ذکر ولادت کر کے لوگوں میں تقسیم کر دیے، میلاد شریف پڑھ کے تقسیم کر دیے۔ رات کو سوئے شاہ ولی اللہ صاحب تو قسمت کا ستارہ جاگا، دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہے، اب وہ پھولے چنے میرے آقا کے سامنے رکھے ہوئے، وہ پھولے چنے کی دال میرے آقا کے سامنے رکھے ہیں اور میرے آقا صحابہ میں تقسیم کر رہے ہیں اور خود تناول فرما رہے ہیں۔ تو پتا چلا کہ نبی کی بارگاہ میں دیکھ نہیں دیکھی جاتی، وہاں خلوص و اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ ایک پیسے کی پھولے چنے کی دال ہی ہو جائے مگر للہیت اور خلوص کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ تمہیں توفیق دے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت کچھ پکا کے کرے، ذکر ہے اور اس کے بڑے فائدے ہیں۔ اب ابھی پوچھتے بھائی کائی کو کرتے 11ویں کا فائدہ کیا ہے؟ اب 11ویں کا فائدہ بتا دوں، باقی کی جو تقریر میں چھوڑوں گا کل کروں گا انشاءاللہ۔ 11ویں کا فائدہ یہ ہے کہ جو ہم میلاد شریف میں جو کچھ کرتے ہیں، جو کچھ ہم میلاد پاک میں کرتے ہیں، وہ سب اکاؤنٹ میں جاتا عبادت کے۔ اللہ کے نبی کے لیے لائٹ لگائے، اکاؤنٹ کیا بنا؟ عبادت۔ جھنڈیاں لگائے، فرشتے لکھے، عبادت۔ دیگاں چڑھا کے کھانا کھلائے، عبادت۔ کیونکہ اصول دین ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ذکر الانبیاء من العبادت، جو کام نبی کے لیے ہو اللہ اسے عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب میلاد شریف میں جھنڈے چڑھانا بدعت نہیں ہے، عبادت کا ثواب ہے، کیونکہ کام نبی کے لیے ہو رہا، کام نبی پاک کے لیے ہو رہا۔ اب یہ تو عبادت 12 ربیع الاول شریف میں، پہلی ربیع الاول سے آخر تک عبادت عبادت عبادت، خالی عبادت سے کام چلتا، عبادت بھی کر رہے ہیں گناہ بھی کر رہے ہیں، تب گناہ کیسے دھلنا؟ دھونا بھی پڑتا نا بھائی، کتنے دن تک میلے کپڑے پہنے رہتے، کبھی نہ کبھی تو دھلانا ہی ہے۔ اب یہ گناہ کیسے معاف ہونا؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ایک فلسفہ، ایک اصول دیا کہ پیغمبروں کا ذکر عبادت ہے تو ولیوں کا ذکر کیا ہے؟ میرے آقا فرمائے کہ ذکر الاولیاء کفارۃ من الذنوب، اللہ کے ولیوں کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے۔ اب خواجہ کی چھٹی ہو یا غوث کی 11ویں ہو، اس سے تمہارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اب اگر کسی کو گناہ معاف کرانا ہے تو کرو۔ اب کوئی میلے کپڑے پہن رہا، میں نہیں دھوتا ہوں، تیری مرضی بھائی۔ اور کوئی آدمی روزانہ دھو کے نئے نئے کپڑے پہن رہا تو اس کی طبیعت میں فریشنس ہے، اس طبیعت میں نفاست ہے، تو انہیں اچھے کپڑے پہن رہا، دھوتے جا رہا، پہنتے جا رہا، تو جتنے ولیوں کا ذکر ہوتا جائے گا اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو دھوتا جائے گا۔ تو غوث اعظم کی 11ویں صرف 11ویں نہیں ہے، اپنے جسموں کو واش کرانا ہے، اپنے گناہوں کو دھلانا ہے۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہے 11ویں کا؟ ذکر اولیاء کا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ذکر اولیاء، ذکر الصالحین تنزل الرحمہ،
جب اللہ کے محبوب بندوں کا کسی گھر میں ذکر ہوتا ہے تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اب 11ویں شریف چھٹی نہیں ہے، خدا کی رحمتوں کو دعوت دینا ہے. اب جس کو اللہ کی رحمت چاہیے وہ کرے. بے جھگڑا گئے گا بھائی، جھگڑا گئے گا. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ جھگڑا کر رہے ہیں. تو میں آپ سے شروع میں بولا تھا کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں، علامتیں جو ہے مذہب نہیں ہوتی. اہل سنت والجماعت کے لوگوں نے تمہاری کچھ علامتیں بنا دی ہے جس سے تمہاری پہچان اور آئیڈینٹیفیکیشن ہو. ابھی بوروں کے مر گئے نا، ٹوپیاں. دکان پہ چڑھتے سمجھ جاتے کس کی دکان ہے. دکان پہ چڑھتے ہی دیکھتے سمجھ جاتے کس کی پیشانی پہ لکھا ہے بورا ہے بول کے. اس کی وجہ خطا اسی ہے کہ آدمی دیکھ کے تو ہر آدمی، ہر مذہب والا اپنی وجہ خطا سے پہچانا جاتا ہے. تو سنت الجماعت صرف نماز سے تو نہیں پہچانے جا سکتے. میں نماز تو تم بھی پڑھ رہے، نماز میں بھی پڑھ رہا ہوں، پہچانے کیسے؟ ہمارے بزرگوں نے کہا آسان ہے. مسجد میں جاؤ، اشہد ان محمد رسول اللہ، مجھے مؤذن بولے انگوٹھا چومو. کیا کرو؟ انگوٹھا چومو. ابھی انہیں پوچھتا کیا کر رہے ہیں، کیا ہے یہ؟ انگوٹھا چوم رہے. کیوں چوم رہے؟ قرآن میں تو کہیں نہیں ہے، حدیث میں کہیں نہیں ہے، کیوں چومتے آپ لوگ؟ اب اس کو تو معلوم ہی نہیں. اب دوسرے دن جمعے میں گیا، انہیں اشہد ان محمد رسول اللہ پہ انگوٹھے چومتے چومتے اس پہ نظر پڑی، چھوڑ دیتا. پھر کہاں پیچھے پڑ جاتا. اب جواب دینے کے کنڈیشن میں نہیں، میں جواب سکھا دیتا ہوں تمہارے کو. انگوٹھے چومنے سے فائدہ یہ ہے کہ مسجد میں 100 مصلی ہیں، 99 نے انگوٹھا چوما، ایک نہیں چوما. تو بچہ بولتا آ گیا رے، آ گیا. کون ہے؟ پکوڑا ہے. اب بچے سے پوچھے کیسا پہچانا بھائی تو بولے 100 انگوٹھے چومے، انہیں نہیں چوما نا. تو انگوٹھے چومنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، یہ تمہاری پہچان ہے، یہ تمہاری پہچان ہے. اب اگر یہ پوچھے کئی کو کیوں چومتے تو جواب بولنا تم نہیں چومتے اس لیے ہم چومتے. نہیں چومنا تیری پہچان ہے اور چومنا میری پہچان ہے. اور خدا کی قسم میرے آقا کی عظمت کے لیے انگوٹھے چوم کے میں یہاں پہچانا جا رہا ہوں، اور میرا ایمان یہ کہتا ہے یہی عادت قائم رہی تو محشر میں بھی پہچانا جاؤں گا. علامت مذہب نہیں ہوتی. 11ویں شریف بھی علامت ہے. یہ گھر والا کر رہا ہے، یہ گھر والا کر رہا ہے، بیچ میں پھنسا ہوا ہے. اب اس کو تکلیف ہے کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کر کے پہچانے جا رہے ہیں، انہیں نہیں کر کے پہچانا جا رہا. تو علامت مذہب نہیں ہوتی، تمہاری آئیڈینٹیفیکیشن ہے، تمہاری پہچان ہے. اور اپنی پہچان کو قائم رکھو. کوئی چیز فرض و واجب نہیں ہوتی ہے، یہ تمہاری اپنے مذہب اور عقیدے کی پہچان ہے. آج تھوڑا سا سبق میں تم کو عقیدے کی بنیاد پر دے دیا. اللہ اور یہ علماء کرام، میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ ان کی دینی خدمات کو قبول فرمائے. کہاں سے چلے آتے ہیں بھائی، چھوڑ کے رہو نا یارو، بنگال بہار آ گئے، محنت کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں. علماء کی قدر کیجئے، ان کی خدمت کیجئے اور اللہ کو راضی کیجئے. آج کل کیا ہو رہا، ہر چیز مہنگی ہونا، ایمان سستا ہونا. 5,000 روپے امام، ابا 5,000 کیا بھائی 5,000 ہر چیز. اب اس لیے نماز بھی بڑی گڑبڑ کی ہو رہی. اب ان کو پیسے نہیں دے رہے. 1 تاریخ کو ٹرسٹ ہی نہیں آیا، تنخواہ ملنا تھا، اثر میں دے کے نہیں آیا. اللہ اکبر، ابھی بھی نہیں آیا مردود. ارے اماں کو تو پیسے بھی جانا ہے، بیوی کو ٹیلی گرام آیا پیسے بھی جانا. اللہ اکبر، ساری نماز گڑبڑ کی ہو رہی. کیوں دے رہی نہیں نا. اگر مال پانی خرچ کرو تو انہوں مسلح پہ رہتے، گھر کہاں جاتے؟ سمجھے آپ؟ تو ہر چیز میں خرابی اس لیے ہو گئی ہے کہ تم اپنے، اور نمازوں میں دل ہی نہیں لگ رہا. نمازوں میں دل ہی نہیں لگ رہا. میرے جد کے سرکار لاہولی کے سجادے تھے، حضرت حسین پیر صاحب قبلہ جس کی کیفیت میں رہتے تھے.
ہمیشہ. رمضان کا چاند ہو گیا تو حضرت سے لوگ بولے سرکار، مریدین بولے سرکار چاند ہو گیا. ارے کہہ رہے چاند کہہ کا چاند ہوا رہے؟ بولے سرکار وہ کل عید ہے. بولے اچھا عید ہے، اچھا سرکار نماز پڑھ لو سرکار عشاء کی. کیا کرنا پڑتا رہے نماز میں؟ کچھ بھی نہ کرو صاحب، وہ تیلگو زبان تیلگو علاقہ ہے، امام کرو سو کرو، جو امام کرا تم وہی کرو. اچھا اس کچھ نماز بولتے چل. وضو کر کے کھڑے رہے حضرت نماز کو. امام صاحب اللہ اکبر بول کے رکعت باندھے، حضرت بھی رکعت باندھے. رکعت باندھتے حضرت کو نماز توڑ کے نکل گئے، حضرت چلے گئے. اب یہ لوگ نماز سلام پھر کے مرید نے کہ سرکار کہاں ہے، سرکار کہاں ہے؟ تو لوگ بولے ادھر گئے ادھر گئے ادھر گئے. امام صاحب بھی پیچھے پیچھے چلے. بازار میں حضرت جوتے کی دکان پہ کھڑے ہوئے ہیں، ایک چھوٹے بچے کا جوتا خرید رہے ہیں. امام کو دیکھ کے بولے کیا رے با تیرے بچے کو آتا رہے یہ جوتا؟ تو بولا سرکار یہ جی سرکار میرے بچے کی سائز ہے، لے لے. تو مریدین بولے سرکار آپ نماز چھوڑ کے کہاں گیا رے؟ میں نیت کرا تھا جو امام کرا وہ کروں گا. تو بولے کیا؟ اس سے پوچھ. تو امام صاحب بولے کیا بتاؤں بھائی، پہلی رکعت میں خیال آیا نماز پڑھ کے جوتا خریدنے جانا ہے. تو حضرت فرمائے کہ امام خود اگر نماز میں رہتا تو میں رہتا، یہ تو جوتے کی دکان پہ تھا، تو میں نے نیت کری تھی جہاں امام وہاں میں. تو یہ وسوسے والی نماز، اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے. خدا کی قسم ہم تو نقل کر رہے ہیں، اصل تو کر بھی کہاں ہے یہ وسوسے والی نمازوں کو. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نماز سے جنت کی کنجی ہے. مسجدوں میں ایک صاحب لکھ کے لگائے مسجد میں بروز محشر کے جہاں گداز بوت، مسجد اولی پرسش نماز بوت. سب سے پہلے اللہ صاحب نماز کا سوال کریں گے بال ٹھاکرے سے، شرد پوار سے. اس سے نماز کا سوال ہوگا؟ بولو بھائی مسلمان سے. قیامت میں نماز کا سوال ہوگا اور قبر میں مصطفیٰ کا سوال ہوگا. ارے یہاں کی تیاری کر بھائی، یہاں پہچانا تو نماز کا جواب دیں گا، یا میرے آقا کو نہیں پہچانا تو لٹکتا رہ جائیں گا. تو اہل سنت والجماعت کے علماء میرے آقا کا تعارف کراتے ہیں کہ قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، پہلے خبر میں پہچاننا ہے. اگر تعارف رسول صحیح ہو تو پہچانے. انشاءاللہ کل آپ آ جائیں آپ حضرات کے سامنے. انشاءاللہ کل باقی کی گفتگو ہوگی، جہاں سے میں نے چھوڑا ہے وہاں سے شروع کروں گا. اب کھڑے ہو جائیں. صلاۃ و سلام.